Jest jedna rzecz, o której prawie nikt nigdy nie mówi na głos. Jeśli macie zapalenie prostaty, zaczynacie nieprzyjemnie pachnieć dla kobiet. Tak, dokładnie tak. Zapalona prostata wydziela szczególny glukohormon, który wyczuwają tylko kobiety i on odpycha je na poziomie podświadomości. Ten hormon stopniowo tłumi wasz własny testosteron. Dlatego z czasem ochota gaśnie, erekcja staje się wiotka i słaba, a wy przestajecie być tym mężczyzną, którym byliście kiedyś. Prostata nie zapala się po prostu z powodu wieku czy przemarznięcia. Główną przyczyną jest przewlekły zastój krwi i wieloletnie mikrozapalenie, które nie mija latami. Masaże i antybiotyki dają jedynie chwilowy efekt, ponieważ nie usuwają prawdziwej przyczyny, zaburzonej mikrokrążenia i złego odpływu płynów w tkankach. Właśnie przez te zastójne zjawiska w organizmie uwalniany jest ten glukohormon, który zabija waszą potencję. Nasi naukowcy z Katedry Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego opracowali domowy środek, który regeneruje prostatę na poziomie komórkowym i już w ciągu zaledwie 5 dni uwalnia organizm od prawdziwych przyczyn choroby. Jedna szklanka rano, a już po 24 godzinach poczujecie, jak ciężar w dole brzucha odchodzi. Problemy z oddawaniem moczu maleją, seksualna ochota wraca, stan zapalny ustępuje i pojawia się potężna, prawdziwa męska energia. Jestem na tyle pewna tej metody, że jeśli mieszanka miodu i korzenia imbiru wam nie pomoże, zrezygnuję ze wszystkich swoich nagród i osobiście oddam pieniądze każdemu, kto ją wypróbuje. To nie jest zwykły środek. To prawdziwa wiedza i nauka, które uruchamiają leczenie od wewnątrz. Nic nie tracicie. Nie musicie kupować drogich leków, jeździć po klinikach w Warszawie czy Krakowie, ani miesiącami czekać na wizytę u urologa. Po prostu kliknijcie przycisk pod tym filmem i obejrzyjcie krótkie wyjaśnienie. Osobiście pokazuję, jak prawidłowo przygotować tę mieszankę. Zajmie to tylko 2 minuty. Obejrzyjcie, zapiszcie przepis, przygotujcie go i już wkrótce poczujecie, jak wraca do was siła. Jeśli nic nie zrobicie, zapalenie prostaty zostanie z wami na zawsze, a jeśli zaczniecie już dzisiaj, ono odejdzie i życie wróci. इकबाल कहते थे ना कि वो जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तो ये आपको आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में भी हेल्प करेगी और ये आपको अपनी खानदानी जिंदगी में भी हेल्प करेगी। अगर किसी बच्ची से या बच्चे से एक गलती हो गई है, उसका मकसद ये नहीं है कि उनको सारी जिंदगी के लिए हम मल्टीप्लाई कर दें उस मिस्टेक के साथ। उनकी उस गलती को गलती समझें, उनको सपोर्ट करें, उस मसले से, उस दलदल से जिसमें वो फंस गए उनको बाहर निकालें। आप यंगस्टर्स को पूछें जो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए उल्टी सीधी कोशिशें करते हैं, पिल्स लेते हैं, ड्रग्स में पड़ जाते हैं, गलत किस्म की इमोशनल एस्केप के लिए एडिक्शंस को इख्तियार कर लेते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि घर में कोई समझने वाला नहीं होता। हमारे तालीमी निज़ाम ने अदब करना नहीं सिखाया। हालांकि इमाम बुखारी ने जब इमाम बुखारी ने ये सही बुखारी लिखी और इसको कंपाइल किया था तो सबसे पहले बाब अदब का दिया था। पेरेंट्स को चाहिए कि जब आपके बेटे मैरिड हो जाएं और आपके घर में बेटियां हैं या यंग बेटे हैं, अपने मैरिड जो फैमिली आपके साथ है उसको एक डिफरेंट अकोमोडेशन जरूर दे दें घर के अंदर, ताकि उनके साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन ना हो। शुगर डैडी और आप उनसे जो है वो पैसे बटोरें, आपके पैसे काम आएंगे और आप पैसे रखें, तो ये क्या है? ये सरासर बेहूदगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी वार्म वेलकम हबलुल्लाह के प्लेटफॉर्म पे जिंदगी रीसेट एंड रीबिल्ड। हमारी जो एपिसोड्स और ये सीरीज चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल चल रही हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि आपके कंसर्न्स को और हर एज को मद्देनजर रखते हुए उनके चैलेंजेस को डिस्कस किया जाए। आज की व्यूअर्स हमारी जो एज है वो भी बड़ी एक ट्रिकी एज है और मैं कहूंगी कि बड़ी एक फुल ऑफ स्ट्रगल्स एज है। वो है 22 से लेके 28 तक। अच्छा, ये वो एज है कि जिसमें हमने ये सोचा कि इस दौरान कुछ ऐसे लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां होते हैं कि जिनकी अनमैरिड लाइफ चल रही है, उनकी स्ट्रगल्स अपनी हैं। कुछ हैं जो कि मैरिड, जो कि शादीशुदा हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, उनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं। तो हमने इन 2 एपिसोड्स को इंशाल्लाह अलहदा से हम आपके सामने जिक्र करेंगे। आज हमारी जो एपिसोड है वो है अनमैरिड 22 से 28 तक के बच्चे और बच्चियों के लिए। बहुत यूजफुल इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। सो यू हैव टू स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस एपिसोड। दिस इज वेरी नेसेसरी। फसीहा इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसी हैं फसीहा आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फसीहा, आपने देखा आज की हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एज लिमिट भी है और इम्पोर्टेंट एपिसोड भी है। हम कोशिश करते हैं आपके साथ इंशाल्लाह कि वही जो हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं उनको लेके तो हम बड़ी एक ओपन एक बात करने की भी कोशिश करें और शायद उन चीजों को भी हम टच करें कि जो कि लोग शायद टच नहीं करना चाहते हैं या पसंद नहीं करते हैं या उसके बारे में बोलना नहीं चाहते, आंखें बंद रखना चाहते हैं। बल्कि मैं इस तरह कहती हूँ कि शायद हम उन चीजों को अंडर द कारपेट ही रखना चाहते हैं। जी। हम नहीं देखना चाहते। हाँ। जो रियलिटीज है हमारे इर्द गिर्द, हम उनसे जान छुड़ाते हैं। बिल्कुल। तो आज हम उन चीजों को भी इंशाल्लाह टच करेंगे हाँ जो जी। कि हम नहीं सुनना चाहते, जिनको हम देखना नहीं चाहते, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही हैं। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से खतरा तो टल नहीं जाएगा। खतरों को बताना ही खतरे से लड़ना है इंशाल्लाह। बताएंगे तो फिर उससे हम उससे कोप भी कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा फसीहा, इस बात को हम शुरू करते हैं 22 से 28। एक तो आप ये देखिए, हम लड़के और लड़कियों को अगर थोड़ा सा सेग्रीगेट भी करके देखें तो ये वो एज है कि जिसमें आपकी डिग्री मुकम्मल हो गई है। मोस्टली डिग्री जो है आपकी 22 पे खत्म हो जाती है। उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रगल शुरू हो जाती है जिसमें आपकी जॉब सीकिंग है। अब आपको समझ नहीं आ रही क्या करें। कुछ बच्चियां जो है ना वो भी जॉब करना चाह रही होती हैं कि अच्छा अभी हमारी जब तक हमारी डिग्री है या हमारी शादी का जब तक उनके पेरेंट्स नहीं कर लेते, दे जस्ट लुक फॉर दैट। अब मैं आपसे ये पूछना ही चाहूंगी कि ये जो जॉब सीकिंग स्ट्रगल होती है उनकी, ये इसमें बच्चों को उनके लिए कोई रेमेडीज बताएं कि वो अपने आप को स्ट्रेस में डाले बगैर, क्योंकि करना तो है, ये किस तरह के साथ आइडियली जो है ना अपने इस फेज को गुजार सकते हैं। अच्छा, अब ये जो एज ग्रुप है ना जिसमें लड़कियां और लड़कियां होते हैं 22 से 23 साल से लेकर 28 साल तक की उम्र में, तो अब लोग ये यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए हैं और जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप अपना गोल सेट करके जाते हैं कि अच्छा 4 साल मैंने इस सब्जेक्ट में लगाने हैं। और मार्केट के हिसाब से तो आप लोग ग्रेजुएशन नहीं करते, मतलब मार्केट डिमांड के मुताबिक तो आपके ग्रेजुएशन प्रोग्राम नहीं होते, तो आप एक पूरी की पूरी सैचुरेटेड मार्केट के अंदर आ जाते हैं जहां आप जॉब्स तलाश करते हैं। अब उसमें पहली चीज तो ये आ जाती है, क्या हमारी जवानी, एजुकेशन, हर चीज का मकसद जॉब ही है? तो इसमें भी हमें पहली चीज तो ये सोचने की जरूरत है। दूसरा ये कि लड़के और लड़कियों का जो जिम्मेदारी होती है उसमें भी थोड़ा एक डिफरेंस होता है। लड़कों के ऊपर एक पूरा प्रेशर होता है कि अच्छा मेरे बाप ने इतने पैसे खर्च किए हैं, आगे मेरी जो है फैमिली ये है, मुझे आगे घर बनाना है या अपने पेरेंट्स को ये सुकून देना है, एंड वाइस वर्सा लड़कियों के दिल में भी ये ख्वाहिश अब होती है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतनी स्ट्रगल की है तो मैं भी उनको जिंदगी में सुकून दूं। और कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो अपनी लड़कियों और लड़कों को पढ़ाते ही इसलिए हैं कि आगे जाके हमारा रिटायरमेंट प्लान ये है कि बच्चे हमें अर्न करके देंगे। तो हर तरह के नौजवान जो हैं वो डिफरेंट किस्म के प्रेशर से निकल के आ रहे होते हैं। सही। कुछ की जो है वो जरूरियात फैमिली ने बिल्ड की होती हैं, कुछ ने अपने ड्रीम्स जो है अपनी एजुकेशन के साथ जो है वो एसोसिएट किए होते हैं। अब यहाँ पे आके ना हमें ये फील होता है सबसे ज्यादा कि हम पीछे रहते जा रहे हैं। फलाना आगे चला गया, फलाना मुल्क से बाहर चला गया, उसको एक इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। अच्छा, लड़कियों को ज्यादातर क्या होता है, स्कूल टीचिंग शुरू कर दी या छोटी मोटी जॉब्स तलाश करना शुरू कर दी, क्योंकि उनको मल्टीनेशनल से वैसे ही एक जो है वो दूरी रखनी होती है। तो ये एक बहुत ज्यादा जो हमारा जो यूथ का तबका है ना, वो बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस के अंदर, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स के अंदर, बहुत सारे रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत ये है कि आप दुनिया में कोई काम भी करें लेकिन रब की अतात में करें। अपनी पहली हद जरूर मुकर्रर करें। सही बात कि मैं कुछ भी करूंगी लेकिन मैं अल्लाह की हदूद से बाहर नहीं जाऊंगा और जाऊंगी। बहुत जरूरी। अब हमारे यहाँ देखें ना, हमारे यहाँ जितने भी यंगस्टर्स जब निकलते हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो वो किसी भी तरह के कॉल सेंटर में चले जाते हैं। वहां पे स्कैम्स हो रहे होते हैं, गलत काम हो रहे होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आपको एक मंथली सैलरी मिल रही है, आपको एक अमाउंट मिल रही है, तो आप चले जाते हैं। इसी तरह लड़कियां बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाके जॉब करती हैं जो जगह मुनासिब नहीं होती हैं। ना वहां पे आपके सीसीटीवी कैमरास होते हैं, ना वहां पे आपकी कोई एम्प्लॉय की पॉलिसी होती है, बट दे जस्ट गो एंड पुश देमसेल्व्स कि अच्छा हमने कमाना है, क्योंकि पिछले 4 साल से इस एग्जॉशन में गुजारे हैं कि मुझे इसके बाद कुछ करना है। फिर वो गलत जगहों पे जाती हैं, मिसयूज होती हैं, हरास होती हैं, गलत किस्म के इन्वायरमेंट से एक्सपोज होती हैं जो कि वो खुद नहीं करना चाह रही होती। तो इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स से जरूर कंसल्ट करें। अगर आपके घर में आपके बड़े बहन भाई हैं उनसे जरूर कंसल्ट करें। सिर्फ फ्रेंड्स के साथ बैठ के मशवरे नहीं करें। फ्रेंड्स भी आपके जितने ही हैं,
وہ بھی اسی فیز سے گزر رہے ہیں. بالکل وہ اسی فیز سے گزر رہے ہیں, ان کا بھی ایکسپوجر اتنا ہی ہے. اسی لیے پوری دنیا میں جو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے نا, اس میں جو ہم ایج باؤنڈ بچوں کو کلاس روم میں دیتے ہیں, تو اس میں ہمیں ایک سب سے بڑی جو ڈی بنک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک ساتھ کے بچے ہیں تو کیا سوشلائزیشن تو اوپر نیچے کی اوپر تلے کی ایج میں ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے ایلڈرز سے سجیشن ضرور لیں, اللہ تعالیٰ کی حدود کو ضرور سمجھیں. اب اس لیول تک ماشاءاللہ آپ لوگ 4 سال ایک ڈگری کو لگا کر آتے ہیں, ہے نا, آپ نے 4 سال اسپینڈ کیے ہیں, آپ نے پوری اپنی ایجوکیشن لی ہے. تو کیا اس پورے 4 سالوں میں ہم تھوڑے تھوڑے پورشن قرآن اور حدیث کے اور اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے فقہ نہیں ایڈ کر سکتے, تاکہ جب ہم 22 سال کے بعد باہر آئیں, ہماری گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو, ہماری اپنا دین جو کہ ہم جس پہ ہم چلتے ہیں, ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں نا, تو ہم اس کے مطابق بھی اپنی لائف گزاریں. اسلام آپ کو کیریئر پرسو کرنے سے منع نہیں کرتا, اسلام آپ کو جاب ہنٹنگ سے منع نہیں کرتا, اسلام آپ کو کام کرنے سے بھی منع نہیں کرتا, لیکن اسلام آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ لاز اور فنڈامنٹلز دیتا ہے, جس کو فلفل کر کے آپ ایک مینٹل پیس بھی اچیو کر سکتے ہیں اور صحیح رستے کی طرف جا سکتے ہیں. اور ان لاز اینڈ فنڈامنٹلز کو ریسٹرکشنز اپنے لیے نہ سمجھیں, اور نہ یہ سمجھے کہ ہمارے کیریئر کے اندر یہ کوئی بیریئر ہے. بالکل 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 بالکل. اسی طرح یہ آپ چاہے نقاب میں ہوں چاہے آپ داڑھی کے ساتھ ہوں, اگر آپ کی اپنی کمپیٹنسی ہے تو آپ کسی بھی جگہ پہ بہترین ریزلٹس لے کر آ سکتے ہیں. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے نا فصیحہ کہ ایک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, کہ اللہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اس بندے سے, اور جس کو کوئی اللہ نہیں دینا چاہے کچھ روک لے اللہ, تو اس کو کوئی پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو اسے دے نہیں سکتی. تو اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ لوگ یا یہ جس جاب کے انٹرویو ہمیں دے کر آئے ہیں, انہوں نے ہمیں جاب نہیں دینی, اگر یہاں ہمارا رزق لکھا ہے یا ہمیں یہ ملنا ہے, تو یہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں اس سے چھڑا نہیں سکتے. بالکل بالکل. اور اس میں نا ایک چیز اور ہے, اسٹبرنس. ہمارے لڑکے اور لڑکیوں میں نا ایک اسٹبرنس بھی ہوتی ہے کہ اچھا میں تو جیسی ہوں میں نے ویسا ہی ایکسپریس کرنا ہے, اور لڑکوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا. دیکھیں اس کو ہم اسٹبرنس کہتے ہیں, اس کو ہم لیک آف فلیکسیبلٹی کہتے ہیں. جب آپ اصل دنیا میں نکلتے ہیں نا, جہاں آپ کو کمانا ہوتا ہے, محنت کرنی ہوتی ہے, آپ کو دن رات ایک کرنا ہوتا ہے, وہاں آپ کو ڈفرینٹ فیڈ بیکس بھی ملتے ہیں, وہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں, اور یہی حقیقی زندگی ہے. یونیورسٹی تک تو آپ کو وہی لوگ ملتے رہے جن کے ساتھ آپ نے کلاس میں بیٹھنا تھا, اٹھنا تھا, آپ نے 2-4 لوگوں سے اوائڈ کر لیا, تو اس کے بعد آپ کا آرام سے اپنا کام چلتا رہا, اپنی ڈگری لی, باہر آ گئے. باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنے اندر فلیکسیبلٹی بھی پیدا کرنی ہوتی ہے, آپ کو اپنے اندر کمپرومائز کرنے کی عادت بھی ڈالنی پڑتی ہے, اور آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے, لیکن صحیح راستہ میں نے اختیار کرنا ہے, غلط چیز کو میں نے چھوڑنا ہے. یہ دنیا بہت واسٹ ہے, یہاں ہر طرح کا انسان ہے. تو آپ کو اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع ہونا ضروری ہے, کہ جب آپ اللہ کے تابع ہو جائیں گے نا, تو وہ جو اقبال کہتے تھے نا کہ وہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ آپ کو آپ کی کارپوریٹ لائف میں بھی ہیلپ کرے گی, اور یہ آپ کو اپنی خاندانی زندگی میں بھی ہیلپ کرے گی. انشاءاللہ اپنی ورتھ کو پہچانے. ڈو ناٹ آفر یور سیلف ٹو ایوری بڈی, لائک ان دا سینس کہ بس کچھ بھی مل جائے ہم کر لیں. اپنی ورتھ کو جانیے, اپنی اہمیت کو سمجھیے, اور یہ جو اللہ کی حدود ہیں جو بنائی گئی ہیں ان کو کوئی ریسٹرکشن نہ سمجھیں. یہ آپ سے میں ایک یہ سوال کروں گی کہ یہ والا وہ ایک ہوتا ہے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو سوشل میڈیا بلیز اور اسکیم, اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی کانٹیکٹ آ گیا, جو ہم بڑی ایک فنی سی بات کر رہے تھے, ویدر آسکنگ, موسم کیسا چل رہا ہے, یہ سب کچھ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ایسی چیزیں جب اس فیز میں آ کے بچے کرتے ہیں ان کو فیس, تو ہاؤ شوڈ دے ہینڈل دوز, اور ایگزیکٹلی واٹ اٹ از, یہ بھی ہے. یہ موسم کا حال کیا ہے, موسم کا حال کی کیا سیکرٹ کیا ہے اس کے اندر, بیہائنڈ دا سین. ہاں, یہ موسم کا حال کیا ہے جی. یہ تو موسم کا حال جو ہے نا, یہ انتہائی, یہ ہماری فیمس ٹرم ہے کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجیس بردرز اینڈ سسٹرز ہوتے تھے, ریگارڈلیس آف پریکٹسنگ اینڈ نان پریکٹسنگ, اٹس آل اباؤٹ آل دا مسلمز اراؤنڈ اس. ٹھیک ہے, تو پریکٹسنگ نان پریکٹسنگ کا تو آپ سائڈ پہ کر دیں, لڑکا لڑکا ہی ہوتا ہے اور لڑکی لڑکی ہی ہوتی ہے, آپ تو کسی بھی سانچے میں ڈال دیں. تو اب جب یہ سوشل میڈیا ہوتا ہے نا, تو اس پہ ہمیں انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہو گئے, تو وہاں پہ ایک میسیجز بہت ریسیو ہوتے ہیں لڑکیوں کو, اور لڑکوں کو بھی ہوتے ہیں لڑکیوں کی طرف سے کہ
अस्सलाम वालेकुम, हम्म। मौसम कैसा है, अच्छा। आपकी तरफ मौसम कैसा है, सही। टू इनिशिएट द To initiate the कन्वर्सेशन। dialogue and conversation, right? या हाँ, तो हाँ, वो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना, तो हम्म। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। आपसे कोई पूछ रहा है ना कि आपके शहर के हालात कैसे हैं, हम्म। या आपकी तरफ मौसम कैसा है, या आपकी तरफ वक्त क्या हो रहा है जी इस वक्त, मैं तो फलां मुल्क से हूँ, तो आपको तो जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंसान ये चीज जानना चाहता है ना, ये मोबाइल फोन सबके पास है। ये मोबाइल फोन सबके पास है, आराम से रिसर्च कर सकते हैं किस मुल्क में कौन सा वेदर है, किस मुल्क में क्या टाइम हो रहा है, किस मुल्क के स्ट्रीट के किस इलाके के कैसे हालात चल रहे हैं, ये सब कुछ बता देता है। तो आपको उन कन्वर्सेशन में इंगेज होने की जरूरत नहीं है। फिर लड़कियों को बहुत उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं, और लड़कों को भी यकीनी तौर पे आते ही होंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना कोई लड़का और ना कोई लड़की महफूज है। दिस इज वेरी सिंपल, क्योंकि हमारे यहाँ किसी की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखा जाता। तो आपको जब मैसेजेस आते हैं ना, स्पैम मैसेजेस आते हैं, आपको पता लग रहा है कि यार ये, क्योंकि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो स्पैम में डालता है मैसेज, वो अनरीड रखता है। जो इंसान आपकी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है ना, उसको नहीं मालूम होता कि आपका मैसेज किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये सिक्योरिटी आपने अपनी खुद रखनी है कि आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना। इफ यू आर सीइंग कि यार कोई मुझे गलत चीजें भेज रहा है, तो व्हाई यू आर रिस्पॉन्डिंग देम बैक कि मुझे ऐसी बेशर्मों वाली चीजें ना भेजें, या मुझे मैसेज नहीं करना आज के बाद, आपको जरूरत ही नहीं है। जस्ट सिंपली ब्लॉक दैट पर्सन, ब्लॉक करता है। दिस इज द ओनली सोल्यूशन। आपको जो स्पैम आता है, लड़के को या लड़की को, जस्ट ब्लॉक है। हाँ, अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी के लिए खोलेंगे, तो देयर इज एन ईडियम, द क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। So curiosity can lead you anywhere. You don't need to be curious in that matter. आप ओवरऑल क्यूरियस रहे, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गलत चीजों की क्यूरियोसिटी में ना पड़े, क्योंकि शुबहात के पीछे जाने से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना किया है कि शुबहात का पीछा नहीं करो, क्योंकि शुबहात हमें शुबहात में ले जाते हैं। सो इसीलिए जब आपको स्पैम मैसेजेस आते हैं, लड़कियों को या लड़कियों को, जस्ट ब्लॉक देम आउट। और आपको अगर कोई ज्यादा आपको कोई थ्रेट कर रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी अलर्ट्स पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। रिपोर्ट देम, collect the messages and go to the cyber crime office, रिपोर्ट करें। बिल्कुल। और लीगल काम करें। ये नहीं कि आप 6 महीने हो गए जी मुझे फलां बंदा हरास कर रहा है, इतना टाइम हो गया जी मैं मैसेजेस पे हरास हो रही हूँ, मेरी AI या डीप फेक की वीडियोस आई हुई हैं जी, मैं क्या करूं, अकेली परेशान हो रही हूँ। और क्या करती हैं लड़कियां और क्या करते हैं लड़के, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, डरते हैं। ये डरना वरना छोड़ें। अगर आपको लगता है कोई आपको साइबर बुली कर रहा है, या आपको जो है वो ऐसी चीजें भेज रहा है जो आपकी नहीं है, AI बेस्ड हैं, फेक हैं, टेल योर पेरेंट्स, डिस्कस करें। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों की सपोर्ट में रहें। ये एक वल्नरेबल एज है, क्योंकि आप अनमैरिड होते हैं, आपको बहुत डर होता है कि आपकी फैमिलीज क्या आपको रिस्पॉन्ड करेंगी, आपके बहन भाई आपको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर इस तरह की वीडियोस है, तो आपके अपने भाई घर में मौजूद हैं, वो किस तरीके से उसको देखेंगे। अपने बहनों और भाइयों को इंसान ही समझें। अगर किसी बच्ची से या बच्चे से एक गलती हो गई है, उसका मकसद ये नहीं है कि उनको सारी जिंदगी के लिए हम मल्टीप्लाई कर दें उस मिस्टेक के साथ। उनकी उस गलती को गलती समझें, उनको सपोर्ट करें, उस मसले से, उस दलदल से जिसमें वो फंस गए, उनको बाहर निकालें, उनको सपोर्ट करें और कानून का दरवाजा खटखटाएं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये लॉलेस कंट्री है। होते होंगे गलत काम भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जिसमें लॉ काम नहीं करता, लेकिन ये मुल्क ऐसे ही नहीं चल रहा। यहाँ लॉ एंड एथिक्स काम कर रहे हैं, तो ये मुल्क फिर भी चलता है। यहाँ पे कानून के हाथ हैं, आपको जिसको पकड़ना होता है, आप 24 घंटे के अंदर आप मुजरिमों को पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है इस मुल्क में कानून नहीं है, इस मुल्क में कानून है। आपको कानून का दरवाजा खटखटाना है और अपने बच्चों को सपोर्ट करनी है, क्योंकि ये लड़के और लड़कियां, क्योंकि ये वल्नरेबल होते हैं, इनको आगे मुस्तकबिल का नहीं पता होता, और इनके लिए जिंदगी सिर्फ वही है जो गुजर चुकी है। दे डोंट नो कि इस जिंदगी के आगे दाव पेच क्या है, अच्छा बुरा हो सकता है। वन मोमेंट, वन इवेंट कैन नॉट रूइन योर लाइफ। तो इसलिए इनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और अपने दरवाजे बंद रखें जी, अपने इनबॉक्स में स्पैम मैसेजेस को ब्लॉक करें। यू डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड देम बैक। वेरी गुड। एक और इस एज का स्ट्रगल जिसको आप ये कहेंगे कि इसमें बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं और साथ बड़े भी होते हैं, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव दोनों के डिफरेंट भी हो सकते हैं, कभी कभार मैच भी करते हैं। इसको हम नाम देते हैं राइट मैच स्ट्रगल का।
رائٹ میچ. اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے, اور ان میرڈ ہیں ابھی جو اب اسٹرگل شروع ہوئی بھی ہے, تو what do you say about it? رائٹ میچ اگر اوور آل اس وقت سوسائٹی دیکھے نا تو بچوں سے زیادہ ماں باپ کے نخرے ہیں. اچھا. ہاں, ماؤں کو دماد چاہیے ایک A1, اور باپ کو لڑکا چاہیے جو بہت اچھا خاصا وہ کماتا ہو جو باپ نے خود 60 سال کی عمر میں اچیو کیا تھا. سیم گوز فور لڑکے اور لڑکیاں. انوائرمنٹ چاہیے گھر کا جو اماں ابا نے 30-40 سال لگا کے محنت کر کے بنایا ہے, جس میں وہ اب رہ رہے ہیں. ان کو وہ نہیں چاہیے کہ جب اماں جس گھر میں شادی ہو کر آئی تھی جو اس ٹائم پہ کھانا کھایا کرتے تھے وہ نہیں چاہیے. ان کو وہ چاہیے جو ابھی موجود ہے ویسا. جب ویسے کی تلاش ہے تو پھر مجھے بتائیں وہ ان ریئلسٹک چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی. ہم اسٹرگل کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں. اب اسٹرگل بڑھ جائے گی, اسٹرگل پرولونگ ہو جائے گی. یہ جو ایک رائٹ ٹائم آف میرج جو ہے نا وہ گزرے گا, لیٹ میرجز کا ٹائم آ جائے گا. اس وقت پہ جو کوئی کمپرومائز کرنے کو نہ ماں باپ تیار ہیں اور نہ بچے تیار ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ شاید اگر پہلے جو ہو سکتا ہے 1 یا 2 کمپرومائز کرنے پڑے, جب آپ کی لیٹ میرج کا ٹائم آتا ہے تو شاید آپ 8 سے 10 کمپرومائز کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا رائٹ ٹائم آف میرج, اس پہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جو اللہ نے ٹائم رکھا ہے وہی رائٹ ٹائم ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ 21 سے 28 رائٹ ٹائم ہے یا 28 سے 32 رائٹ ٹائم ہے یا 32 سے 40 رائٹ ٹائم ہے. اللہ نوز بیسٹ دا رائٹ ٹائم فار ایوری انڈیویژل. لیکن یہاں جو یہ ہماری مس کنسیپشن اور ایک غلط مسٹر اور مسز رائٹ ڈھونڈنا ہے نا, یہ ہماری غلط ہے. اس کی بنیاد ہی غلط ہے. ہم اچھا اب دین, لوگ کہتے ہیں کہ دین کو دیکھ کے شادی کریں, ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی بالکل کہ نہ خوبصورتی دیکھو, نہ مال و متا دیکھو, نہ حسب نسب دیکھو, تم لوگ پریفر کرو دین کو. سب سے پہلے دین دیکھو. اب ہمارے دین کے بھی ماشاء اللہ اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہیں. ہمیں چاہیے ہر چیز آن ٹاپ ود دین, ٹاپ نوٹ چیزیں ود دین. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, لڑکی فیملی اچھی ہے, سب کچھ اچھا ہے, اچھا چلو ریلیجس نہیں ہے, وہ تو ہم شادی کے بعد کر لیں گے. اچھا لڑکا یہ سب چیزیں ہیں لیکن لڑکا ریلیجس نہیں ہے, پریکٹسنگ نہیں ہے, کچھ عقیدے کا نہیں, وہ تو ہم شادی کے بعد کر ہی لیں گے. تو جو ہمارا انر سیلف ہے نا, جو ہماری مورل کمپس ہے, وہ ہماری مرضی کی ہے. تو جب آپ کی مورل کمپس ہی سیدھی نہیں ہے اور آپ کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو پھر آپ کو بہت پرابلم ہوگی اپنا رائٹ پارٹنر ڈھونڈنے کے لیے. رائٹ پارٹنر دیکھیں, بہت سارے لوگ دیکھنے میں بہت رائٹ لگتے ہیں, آپ کی چیک لسٹ پہ فل آ رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں ان کی ہائٹ بھی بہت اچھی ہے, ان کا بینک سٹیٹس اور ان کا فیملی لائف, ان کا سب کچھ پرفیکٹ ہے, لیکن نا وہ آپ کے لیے صحیح میچ نہیں ہوتے. کیونکہ انسان نے صرف چیزوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی, انسان نے انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ایز فار دا پرسن از ریلیجیس, پریکٹسنگ, humble enough, have morals and have courage to defend the wife, and the wife has courage to defend the husband and her dignity, they are the perfect match. اگر لڑکے اور لڑکیوں میں یہ چیزیں میچ کرتی ہیں نا, they are the perfect match. اگر ان کو اپنی رسپانسبلٹیز نہیں پتا, اگر ان کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارنی, اس کے علاوہ سب کچھ بھی ہونا, تو یہ رائٹ میچ آپ کے لیے نہیں بنے گا. تو یو ہیو ٹو سی کہ آپ کو چاہیے کیا. اور یہ نا ریالٹی کے لیے اپنی لسٹ ضرور لکھیں. جتنے لڑکے اور لڑکیوں کو رائٹ میچ کی پرابلمز ہو رہی ہیں نا, لکھیں. ایک دن بیٹھ کے لکھ ہی ڈالیں مجھے کیا چاہیے. جب آپ لکھیں گی نا, اور ٹو بی ویری ٹرو ٹو یور اون سیلف, لکھیں ایک دفعہ, پیپر پہ لے کر آئیں. یہ نہیں کہ اچھا اماں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, ابا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, نہیں. پیرنٹس کو بھی چاہیے کلیئرٹی رکھیں, اپنے بچوں کو کلیئرٹی دیں, ان کو پین پینسل دیں, ان کو پیپر دیں, ان سے کہ بیٹا ایک ایک چیز لکھو, چاہیے کیا, فیملی کیسی ہو, لڑکا کیسا ہو, کیا چیز ہو تمہاری, تاکہ ایکسپیکٹیشنز ہمیں پتہ لگے. بعض لڑکیوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بعض لڑکوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اوپر سے وہ پیرنٹس کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمیں دیندار چاہیے, ہمیں دیندار چاہیے, پریکٹسنگ ہونا چاہیے بس. لیکن جب ایکسپیکٹیشنز پہ آتا تو پتہ لگتا ہے اچھا اپنی گاڑی بھی ہو, اتنا جو ہے وہ ارن بھی کرتا ہو, اتنی پاکٹ منی بھی دیتا ہو, سال میں جو ہے وہ 2 مجھے انٹرنیشنل ٹور بھی لگا کے دے, پھر وہ سب بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے ضرور دیکھیں
اور ریالٹی بیس زندگی گزاریں, خوابوں میں نہیں رہیں. ٹھیک ہے, خواب ٹوٹتے ہیں تو پھر ریالٹی سامنے آ ہی جاتی ہے اس وقت. بالکل یہ وہ novels- دیکھیں کہ بالکل کہ شروع کی زندگی کی فینسی کو لے کے نہ چلیں, لانگ ٹرم اپنی جو ہے نا وہ دیکھیں. تو وہی بات ہے جو ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے ابھی جو بھی کی ہے کہ انسان نے انسان کے ساتھ رہنا ہے, تو اس کو سب سے پہلے دیکھیں. آ جاتے ہیں اگلی اپنی باتیں تو بہت ہیں فصیحہ, اگر ہم لوگ اس کے اوپر چلنا شروع کریں تو ہم ہر بات کے اوپر ایک ایپیسوڈ بنا سکتے ہیں, لیکن چونکہ وی ہیو دا لمیٹیشن آلسو, سو وی ہیو ٹو ٹچ ادر تھنگس. آ جاتے ہیں ہم اپنی ہارٹ کی, ایک دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر. یہ وہ والا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں ہم نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ جیسے آپ خاص طور پر لڑکوں کے لیے فیملی پریشر بہت آ جاتا ہے, اور یہ جو ہے اب ان کو ہوتا ہے کہ اچھا کہ وی ہیو ٹو بی رائٹ ہینڈ آف آور پیرنٹس ٹو دس اینڈ دیٹ, چیزیں ہو نہیں رہی. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو, کبھی کبھار اگر وہ بیچارے بچے چیزیں پرسو نہیں کر سکتے, کبھی کبھار فیملی ان کو کچھ مطلب پریشرائز کرتی ہے یا کوئی اعتراض کرتی ہے, تو ان کو کیا لگتا ہے کہ وائی ڈو دے فیل, یا وائی ڈو دا فیملیز فیل کہ یہ کچھ فیل نہیں کریں گے, ابھی ان کو ہرٹ نہیں کرے گا. تو اگر ایسی چیزیں بچے فیس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک تو مجھے بتائیے کہ کیا لیول آف ہرٹنگ کتنا ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, ہمارے آڈینس کے لیے آپ نے بتانا ہے. اور واٹ شوڈ دے ڈو؟ اچھا, اب یہ جو پریشر ہے نا ان لڑکے اور لڑکیوں کے اوپر کہ اب یہ جاب کی ایج میں بھی آ گئے ہیں اور جاب لیس ہیں, یا اچھی جاب نہیں مل پا رہی جس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی, پھر دوسری طرف رائٹ میچ بھی نہیں مل رہا, اور پیئر پریشر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. اب ایسے ٹینیور میں, ایسے ٹائم پہ پیرنٹس اور فیملی کی طرف سے بھی ایک پریشر آتا ہے کہ اب تم کچھ تو کر لو, شادی کر لو, کچھ کما لو, کچھ کر لو. ہمارے یہاں تو وہ کمائی کو 2 ٹانگیں بنا دیا نا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے. مطلب پہلے تو وہ لنگڑے تھے, تو جب گریجویشن کر لی تو ٹانگوں پہ کھڑے ہونا ہے انہوں نے. تو یہ پتہ نہیں کون سی پیسے والی ٹانگیں ہمیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ پھر پیرنٹس جو ہے نا, یہ ایک اوور پریشر ٹانگیں جو گریجویشن کے بعد لگ جانی چاہیے. ہاں, پہلی ٹانگیں ریموو کر دو, دوسری لگا لو. ہاں, یہ کوئی ٹانگیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو یہ اپنے پاؤں ہمیں تو نہیں مل سکے آج تک. تو یہ پریشر, یہ ایک جینون پریشر ہے, اور اس پریشر کے دوران لڑکے اور لڑکیوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید ان کی زندگی یوز لیس ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور سب سے زیادہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ لوگ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ جو آپ کی ہاسپٹل تک پہنچتی ہے, آپ ینگسٹرز کو پوچھیں جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے لیے الٹی سیدھی کوششیں کرتے ہیں, پلز لیتے ہیں, ڈرگس میں پڑ جاتے ہیں, غلط قسم کی ایموشنل اسکیپ کے لیے ایڈکشنز کو اختیار کر لیتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گھر میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا, اور فرینڈس کا سرکل تو بالکل ان کا ایج گروپ وائز ہی ہے. کوئی آگے چلا جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, تو ان کے ساتھ پھر وہ یہ والی اپنی اسٹرگل شیئر نہیں کرتے. یہ اسٹرگل شیئر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا, الا ماشاء اللہ کہ اگر کوئی بہن بھائیوں میں سے سپورٹ بن جائے یا کسی کے پیرنٹس سمجھنے والے ہوں. تو ہمارے یہاں پیرنٹس کو نا, والدین کو والدین بننے کی ضرورت ہے. ہم والدین نہیں بنتے. ہمیں لگتا ہے شاید ہمارے ہاتھ میں ہنٹر ہے اور ہم نے ان کی زندگیاں گزروانی ہیں. آپ نے نہیں گزروانی, ان کی زندگی خود گزرے گی. آپ نہیں بھی گزروائیں گے, گزر جائے گی. آپ کا رول ہے ایڈوائزری رول, آپ کا رول ہے پیرنٹ ہوڈ رول. آپ کو اپنا رول فلفل کرنا ہے کہ میرے بچے کو یا میری بچی کو اس وقت کون سی پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ 25 سال کا ہے یا 25 سال کی ہے تو اس کو پرابلم نہیں ہے. 25 سال کے لڑکے بھی آج کل بہت ڈپریس ہیں, 25 سال کی لڑکیاں بھی بہت ڈپریس ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک فیلئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اگر وہ کچھ نہ کریں. اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک 28 سال کا لڑکا یا لڑکی ہے اور وہ انمیرڈ ہے, اس کے دل میں خیال نہیں آتا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی؟ آپ سے زیادہ اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی. اگر جاب لیس ہے تو اس کو فکر نہیں ہے کہ میں ابھی کچھ نہ کچھ مجھے کرنا. بالکل, لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جب تک کوئی ہمارے سامنے بیٹھ کے روئے گا نہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ کرنگ نہیں کرے گا, تب تک اس کو فکر نہیں ہوگی. لڑکے اور لڑکیاں اس چیز کے بارے میں شیم فیل کرتے ہیں, اور اس شیم کو وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. بعض اوقات وہ گلٹ فیل کرتے ہیں اور وہ اس کو ایکسپریس نہیں کرتے ہیں, اور وہ اندر ہی اندر ان کو ان کی سیلف ورتھ کو کم کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اگر لگتا ہے نا کہ ایک لڑکا جو 26-27 سال کا ہے اور وہ کماتا نہیں ہے تو ہم اس کو کچھ بھی کہہ دیں, وہ ایک اپنا پرسنل ایک گلٹ, ایک اپنے اوپر اسٹریس لے کے آلریڈی بیٹھا ہوا ہے. آپ کی اوپر کی نوک جھوک اس کو مزید پریشان کر رہی ہے. دیکھیں, زندگی کا مقصد صرف نوکری نہیں ہے, زندگی کا مقصد صرف اچھی لگژریز خریدنا نہیں ہے, زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک گھر بنا کے شادی کرنا نہیں ہے. ہم یہ بات بارہا کر چکے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ہم کہتے ہیں نا خود کو مسلمان, تو اپنے ہونے کا مقصد سمجھیں. اسلام نے آپ کی زندگی کا مقصد بہت بڑھا دیا ہے,
لیکن ہم نے اپنے 21 سال 22 سال کے بچوں پہ جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں مسلط کر دی ہیں. اور ٹھیک ہے ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم گزارا ہے, مجھے کچھ کرنا ہے. آپ ان کو موٹیویٹ کریں لیکن ان کو ڈی موٹیویٹ تو نہ کریں. تو اس لیے پیرنٹس کو اپنا رول پلے کرنا ہے. جو ایلڈرز بردرز اینڈ سسٹرز ہیں, دیکھیں ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر بندہ اپنی پرسنل پرابلم میں ہے تو ان کو سپورٹ کریں. بالکل, یعنی کہ we need, everybody needs to see, you know, the tears which are there in their hearts, وہ جو ہم دیکھتے ہی نہیں, ان کے دلوں میں جو بیٹھا ہوا ہے. صحیح بات ہے. اب اچھا ایک اور اس کو اور سیناریو سے دیکھتے ہیں. ایک گھر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا کمبینیشن بھی کبھی بن جاتا ہے کہ کچھ بہن بھائی ہوتے ہیں, کچھ میرڈ ہیں, ٹھیک ہے, اب اس گھر میں کوئی ان میرڈ بہنیں یا بھائی, تو یہ نا تھوڑا سا ایک اور قسم کی ایک ماحول گھر کا بن جاتا ہے, پہلے جیسا نہیں رہتا. اس سچویشنز میں تھوڑا ٹرکی بھی ہوتا ہے, تھوڑا چیلنجنگ بھی ہوتا ہے. ان میرڈ جو ہیں, کیونکہ ہماری ایپیسوڈ ان میرڈ پہ ہے, ان میرڈ کو کیا ایڈوائس آپ کا خیال ہے ہونی چاہیے کہ ایسے ماحول میں کہتے ہیں نا وزڈم کے ساتھ کیسے رہیں؟ اچھا, اگر تو آپ کے بڑے بہن بھائی یا کوئی چھوٹا میرڈ ہے اور آپ کے ساتھ گھر میں رہتا ہے, ڈونٹ انٹرفیئر ان دیئر لائف, دس از فار بیٹر فار یو. کیونکہ ان کی ایک بڑی ڈفرینٹ لائف شروع ہو چکی ہے جو آپ کی لائف سے بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ کہنا کہ ان کی لائف اچھی ہے یا آپ کی, یہ ایک بیس لیس سوال ہے, کیونکہ ہر ایک کی لائف میں ڈفرینٹ نوعیت کے پرابلمس ہیں. بالکل, آپ کی لائف میں آپ کے ہیں, ان کی لائف میں ان کی اسٹرگلز ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ کہ ان سے اچھی انسپریشن لیں, لیکن کمپیریزن نہ کریں. مطلب آپ کو اپنی بھابھی سے یا آپ کو اپنے دیور سے یا آپ کو اپنے جیٹ سے آپ کو نہیں ضرورت ان کو دیکھنے کی. ان کی ایک ڈفرینٹ لائف ہے, وہ جس بھی طریقے سے جینا چاہتے ہیں, لیٹ دیم بی. اور پیرنٹس کو چاہیے کہ جب آپ کے بیٹے میرڈ ہو جائیں اور آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں یا ینگ بیٹے ہیں, اپنے میرڈ جو فیملی آپ کے ساتھ ہے اس کو ایک ڈفرینٹ اکوموڈیشن ضرور دے دیں گھر کے اندر, تاکہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکشن نہ ہو. کیونکہ جو ابھی ان میرڈ ہے نا, ان کی ایک ڈفرینٹ نوعیت کی لائف ہے, تو وہ ان سے بہت سارے پریشرز بھی لے لیتے ہیں. اور اگر کسی کی شادی اچھی نہیں ہے تو پھر جو بچے ان میرڈ ہیں وہ یہی لیتے ہیں لیسن کہ شادی تو بڑی خطرناک چیز ہے. یا اگر شادی ہو جائے تو بس ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. تو یہ بہت سارا ایک مائنڈ میکنگ کا کام کر دیتا ہے ان میرڈ بچوں کے اوپر. تو یہ پیرنٹس کا رول ہے کہ اس چیز میں وہ کس طرح ڈفرینس رکھتے ہیں. اور اگر تو ان کے بیٹے یا بیٹیاں کمپلین کرتے ہیں میرڈ بھائی یا بہن کے بارے میں, تو ان کو ضرور گائیڈ کریں. یہاں پہ ان کا پیرنٹ ہوڈ کا رول ہے کہ گائیڈ کریں, ان کی مینٹورشپ کریں, ان کو بتائیں کہ فیملیز میں اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں, یہ ایک لانگ جرنی ہے. تو ہم لوگوں نے ساتھ ہی رہنا ہے نا, اگر بہن بھائیوں نے ساتھ ہی رہنا ہے, ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا پڑے گا. کبھی کبھی اصلاح کریں, کبھی کبھی معاف کریں, کبھی کبھی درگزر کریں, کبھی کبھی اصلاح کریں, کبھی کبھی اس کے ساتھ کا بتا دیں. زندگی ایسی گزارنی ہے, کٹ آف ہو کے نہیں گزارنی. ایگزیکٹلی, بالکل. وزڈم اسی میں ہے کہ آپ یہ جو, اور دوسری بات وہی آ جاتی ہے کہ سب سے پہلی بات کہ یہ سوچ کے رکھیں کہ ان کی زندگی اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی, یا جیسا اس گھر کے اندر پہلا ماحول تھا یقیناً اس میں بدلاؤ آیا, اس کو ایکسیپٹ کریں, چینجنگس کو ایکسیپٹ کریں. اچھا, شادی کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور میرے ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا ہمارے یوتھ جو ہے اس ایج کی, بڑا ایک غلط ایک رواج شروع ہو چکا ہے, جو کہ اکثر آپ تو کیونکہ اس فیلڈ میں ہیں تو آپ زیادہ فیس کرتی ہیں, آپ کو پتا, آپ کے کیسز بھی شاید کچھ ہوں گے ایسے, کہ either boys or girls, یہ they start clinging towards the married boys and girls, شادی شدہ لوگوں کے ساتھ, یا بلکہ کچھ عمر سے بھی بے شک جتنے مرضی بڑھے ہیں. اس کو جو ٹرم جو ہے جو ہماری ایک بن گئی بھی ہے, شوگر ڈیڈ اینڈ شوگر موم, اور جس کو بڑی مطلب ہم ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک ریل بھی دیکھ رہے تھے کہ جو شوگر ڈیڈز ہیں ان سے صرف فائدہ اٹھاؤ, پیسہ کماؤ ان سے, اور ان کے ساتھ بے شک کوئی افیکشن نہ رکھو لیکن یوٹیلائز دیم. تو میرا مطلب ہے ایسی سوچ یہ کس طرح کیوں طبقے میں بچوں میں پیدا ہو رہی ہے, اور کیا سوچ ان کو جو ہے نا ایک لڑکی ہے تو میرڈ لڑکے کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ہو رہی ہے, لڑکا ہے تو میرڈ لڑکی کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی ہو رہی ہے. Isn't it very drastic? بہت خطرناک نہیں ہے یہ انتہائی غلط ٹرینڈ چل گیا, اور یہ ایک ایسے ایک سچویشن ہے جو پورے پاکستان میں پچھلے گزشتہ ہم 5-6 سالوں سے بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہوتی تھی, اتنی منظر عام پہ نہیں آتی تھی, لیکن اب دے پراؤڈلی پریزنٹ دیئر شوگر ڈیڈیز اینڈ شوگر مومیز. سو اب یہ والی سچویشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم مال جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک پہاڑ بھی سونے کا مل جائے نا تو دوسرے کی ڈیمانڈ کرے گا. تو مال ایک فتنہ ہے.
اور ہر بندہ یہاں مال کی بہتات چاہتا ہے, ہمیں بہت مالدار چاہیے. اچھا, محنت نہیں کرنا چاہتا, مال چاہتا ہے, محنت نہیں کرنا چاہتا, اسٹیبلٹی چاہتا ہے زندگی میں, لیکن اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنا چاہتا. ہر چیز ہمیں تیار ریڈی میڈ چاہیے. ہمیں پہلے ریڈی میڈ کپڑے چاہیے ہوتے تھے, پھر ہمیں ریڈی میڈ جو ہیں وہ کھانے چاہیے تھے, اب ہمیں ریڈی میڈ گھر چاہیے. ریڈی میڈ گھر اور ریڈی میڈ چیزیں جانے کے چکر میں نا ہمیں اب ہم اس چیز کی فکر ہی نہیں کرتے وہ حلال وے سے یا حرام وے سے. تو اب یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو ان میرڈ ہیں, دے وانٹ ٹو میری اے میرڈ مین جس کا اپنا ایک گھر ہو, اپنی اسٹیبل لائف ہو, ایک بنا بنایا گھر ہو. اینڈ مین دوز ہو آر ینگسٹرز, ان کو کوئی رچ جو ہے وہ میرڈ وومن چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے. اینڈ دے ہیو اے پراپر لائف جس میں اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, نام ہونا چاہیے, فیملی کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ادر تھنگ. اچھا, صرف شادی اور نکاح کے لیے آپ رشتے تلاش کر رہے ہو نا, وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارے یہاں تو خود ہنٹنگ پہ لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو کمانے والا ہو, جس کو یہ جو ہم نے ایک ریل بھی دیکھی تھی کہ شوگر ڈیڈی, اور آپ ان سے جو ہے وہ پیسے بٹوریں, آپ کے پیسے کام آئیں گے اور آپ پیسے رکھیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر بےہودگی ہے. جو ہم خواتین کے حقوق کتنی بات کرتے ہیں, تو یہ کیا خواتین کے حقوق غصب کرنے کی بات نہیں ہے؟ ایک ایسی عورت جو اپنے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی, آپ یہاں آ کے کہتی ہیں کہ اس کے رائٹس ختم کر دو, اس کے شوہر سے پیسے لو اور اس کو اپنے ساتھ لگا کے رکھو. یہ کہاں کے عورتوں کے حقوق ہیں؟ مطلب یہ تو مجھے تو لگتا ہے عورتیں ہی عورتوں کے حقوق کی پہلی کلپرٹ ہیں. صحیح بات کہ مطلب عورتوں کو ہی دوسروں کے بسے بسے گھر جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ہم نے سیکنڈ وائف بنا, نہیں, پہلی کو چھوڑنا ہے. اور یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے, ورک پلیسز پہ دیکھ لیں, باہر دیکھ لیں, آپ کافی شاپس دیکھ لیں. اب گھریلو کام کرنے والی عورت تو نہیں کافی شاپس میں جا کے بیٹھتی, وہ تو بچے پال رہی ہوتی ہے, اپنے بچوں کے اسکول کا آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے, رات کے کھانے بنا رہی ہوتی ہے. تو پھر یہ کون ہے جو جن کے ساتھ ان کے ہسبینڈز بیٹھے ہوتے ہیں؟ اور یہ مطلب یہ کیا ایک ماحول ہم نے بنا دیا کہ جہاں پہ میرڈ وومن جو ہیں دے نو ایچ اینڈ ایوری مین فرام دیئر اسٹریٹ. How come we reach to this point? ہاں, اور دیکھیں حال یہی تو نہیں ہے نا فسیہ, سچویشن شپس ٹائپس کی بھی تو آج کل رواج چل رہے ہیں نا, کہ بس ٹھیک ہے جب تک کوئی ہمارا کوئی ہوتا نہیں ہے, کہیں رشتہ نہیں ہوتا, تو اس ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کر لو. بالکل, پیسہ بھی بٹور لو, اور جو ہے نا وہ کسی کے نہ کسی ریلیشن میں بھی رہو سچویشن شپ کے نام کے اوپر, کہ فار دا ٹائم بینگ ٹھیک ہے. مینز دیز تھنگس آر گیٹنگ are considered so normalized. ان کو نارمل یا فیشن یا ٹرینڈ. ہاں, پہلے تو دیکھیں ہم لوگ کہتے تھے اچھا یا تو یہ ریلیشن شپ میں ہے یا یہ اوپن ریلیشن شپ میں ہے. اب تو یہ بات ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے دور سے سچویشن شپ شروع کر دو. مطلب ڈونٹ گیو دا لیبل ٹو دا ریلیشن وچ از ایکچولی بینگ بٹوین یو بوتھ, لیکن آپس میں ایک سین رکھو. تمہیں کوئی اور پسند آ گیا تم چلے جانا, تمہیں کوئی اور پسند آ گیا تم چلی جانا. دس از ہاؤ دا سچویشن شپ ہیپننگ ان آور یونیورسٹی, کالجز اینڈ ان آور اوپن انوائرمنٹ, کہ ہر کوئی سچویشن شپ میں خوش ہے. مطلب دے بوتھ وانٹ ٹو کلوز دیئر آئیز ان دس حرام ریلیشن, کہ ٹھیک ہے جب تک کوئی نہیں ملتا تو چلو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں, گھومنے پھرنے جاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سینما جاتے ہیں. ایک اور چیز بھی تو ہے ساتھ اس میں, کہ جن کو ایون جو انگیجڈ ہو جاتے ہیں, یہ تو ہم نے کہا نا کہ جب تک رشتہ مل نہیں رہا سچویشن شپس میں, انگیجڈ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ دوسری ہنٹنگ بھی شروع ہوئی بھی ہے, کہ ہو سکتا ہے مجھے اس سے بہتر کوئی مل جائے. ایسا آپ نے کوئی سین دیکھا اپنی کسی کوچنگ میں یا کہیں کوئی آپ کے کلائنٹس میں کچھ نہ کچھ ایسا آیا؟ یہ اوور آل دنیا میں بہت زیادہ ہے. مطلب کلائنٹیل کو تو ہم سائڈ پہ کر دینا, کیونکہ ان کے تو ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے نا ان کے کیسز کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن اوور آل دنیا میں اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوب سے خوب تر کی تلاش ہے. ایون جن لڑکے لڑکیوں کے رشتے بھی ہو جاتے ہیں, وہ جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک مزید لڑکے اور لڑکیاں ڈھونڈتی رہتی ہیں فیملیز, کیونکہ ہمیں ایک چیز پہ اکتفا کرنا نہیں آتا. ہمیں خدا کی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے نا اس پہ اوکے ہونا نہیں آتا. ہمیں لگتا ہے شاید مجھے اور بہتر مل رہا ہے, لیول آف سیٹسفیکشن کہیں نہیں ہو رہا. ہاں, ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہے. ہماری ڈیمانڈ اللہ کے مطابق نہیں ہے, ہماری ڈیمانڈ دنیاوی سٹینڈرڈز کے مطابق ہے. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر ایک انسان نے 40,000 کا فون لینا ہو تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے,
اچھا یہ 45 کا ملتا ہے, اچھا اگر 45 خرچ کرنے ہیں تو چلو 55 خرچ کر لیتا ہوں, اچھا اگر میں نے 55 ہی لینے تو پھر یہ 85 والے کے لیے تھوڑی ایک مہینہ کوشش کر لیتا ہوں. 85 آ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار جب 85 کر ہی لیے ہیں تو 20 تک چلے جاتے ہیں نا. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. یہ وہ بات ہے نا کہ وہی بات ہے, ابن آدم کا پیٹ جو ہے نا وہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی, جو اللہ کے نبی کی جو ہے وہ حدیث. صحیح بات ہے. لاسٹ کوسچن میرا آپ کا فصیحہ, یہ بہت پھر لمبی ہماری ایپیسوڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ. اس کے جو اگلے 2 کمپوننٹ ہیں جو کہ ہمارا باڈی اینڈ سول سے ہے وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. لاسٹ کوسچن, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس جنریشن میں ایٹ دس ٹائم آف دے ہیو either less respect for their elders, بڑوں کی عزت کا جو معاملہ ہے نا جو وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے. کیا واقعی سچ ہے؟ اچھا بڑوں کی عزت, اب اس میں نا یہ 2 way street ہے. رسپیکٹ از اے 2 way street. بچے آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جب آپ خود ان کے منہ سے جھوٹ بلواتے ہیں, آپ خود ان کے سامنے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بچے کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر تو مورالٹی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, رشتوں کی بات دیکھ لیں, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں بچے اپنے پیرنٹس کی, لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اچھا کمٹمنٹ کر کے بھی میرے اماں ابا لڑکے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے اچھا دیر از نو مورل کمپس, یہ ہو سکتا ہے آپس میں, یہ آپس میں چل جاتا ہے. پھر بچے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے اچھا ماں باپ سے تو ایسے بات ہو ہی سکتی ہے, اچھا بہن بھائیوں سے تو ایسے بات ہو ہی سکتی ہے. یہ ڈس رسپیکٹ تو ایک پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے. دوسری چیز کہ ڈس رسپیکٹ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جسٹیفیکیشن ہے فار بینگ ڈس ریسپیکٹفل, یہ ایک آپ کہہ دو کہ کانسیکوینس ہے آپ کے پاس, آپ کے اپنے اعمال کے نتیجے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو آج کل کی جو ایج گروپ ہے نا, ان کے پاس وقت بہت ہوتا ہے, تو جتنے بھی یہ ولاگز دیکھتے ہیں, فیملی ولاگنگز دیکھتے ہیں, اس میں لڑکے اپنے باپ کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, لڑکیاں کسی بھی طرح کی بات باپ سے ماں سے کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ جب یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے شاید ایک فیملی میں یہ نارم ہے. تو فیملی کلچر تو آپ نے ڈیولپ کرنا ہی کرنا ہے, ادروائز وہ باہر سے لیں گے. اور پھر یہ کہ ہمارے تعلیمی نظام نے ادب کرنا نہیں سکھایا. حالانکہ امام بخاری نے یہ صحیح بخاری لکھی اور اس کو کمپائل کیا تھا تو سب سے پہلے باب ادب کا دیا تھا, علم سے پہلے ادب کا باب دیا. بالکل, علم حاصل کرنے کے بھی تو آداب ہے نا ساتھ. بالکل, تو جس کو ادب نہیں آیا تو وہ علم کیسے حاصل کرے گا. تو ہماری یونیورسٹی نے ان کو ادب کے لیے تیار نہیں کیا, ہمارے اسکولز نے ادب کے لیے تیار نہیں کیا, کسی کے ادب کے بنیاد پہ ان کو نمبرز نہیں ملے گئے. کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ ٹیچرز کو گالی دیتا تھا یا رسپیکٹفل کرتا تھا. آپ نے فیس پوری دی ہوئی ہے, آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ مل جائے گا. حالانکہ اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کا کوئی کیا رہ گیا, اس کی ویلیو, اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے, کس چیز کے کریکٹر کی آپ دے رہے ہیں. وہ تو فیس آپ کا ہونا چاہیے, فیس سرٹیفکیٹ کی آپ کی پوری ہے, پوری فیس پوری, ہاں پوری فیس پوری ہے. زبردست بات ہے فصیحہ, دونوں ہی طرف سے یہ چیزیں چلتی ہیں اور ہمیں ہر طرح کے ساتھ ہی اگر چاہتے ہیں ان معاملوں کو سالو کرنا تو وہی بات ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, دونوں سے بجتی ہے, پھر دونوں ہاتھوں کو ہی کیئر کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. اگلی ایپیسوڈ میں فصیحہ یو ہیو ٹو اسٹے ود اس انشاءاللہ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ہم اس کے اندر اپنا اگلا جو ہے باڈی اور سول کو ڈسکس کریں گے, سیم ایج اور ان میرڈ اسٹیٹ اس وقت جو بچوں کی ہے. جزاک اللہ خیر ایوری بڈی, اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ویری ایکسائٹنگ ڈسکشن نیکسٹ ویک. اقبال کہتے تھے نا کہ وہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ آپ کو آپ کی کارپوریٹ لائف میں بھی ہیلپ کرے گی اور یہ آپ کو اپنی خاندانی زندگی میں بھی ہیلپ کرے. اگر کسی بچی سے یا بچے سے ایک غلطی ہو گئی ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ساری زندگی کے لیے ہم ملٹی پلائی کر دیں اس مسٹیک کے ساتھ. ان کی اس غلطی کو غلطی سمجھیں, ان کو سپورٹ کریں, اس مسئلے سے, اس دلدل سے جس میں وہ پھنس گئے ان کو باہر نکالیں. آپ ینگسٹرز کو پوچھیں جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے لیے الٹی سیدھی کوششیں کرتے ہیں, پلز لیتے ہیں, ڈرگز میں پڑ جاتے ہیں, غلط قسم کی ایموشنل اسکیپ کے لیے ایڈکشنز کو اختیار کر لیتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گھر میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا. ہمارے تعلیمی نظام نے ادب کرنا نہیں سکھایا. حالانکہ امام بخاری نے یہ صحیح بخاری لکھی اور اس کو کمپائل کیا تھا تو سب سے پہلے باب ادب کا دیا تھا. پیرنٹس کو چاہیے کہ جب آپ کے بیٹے میرڈ ہو جائیں اور آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں یا ینگ بیٹے ہیں, اپنے میرڈ جو فیملی آپ کے ساتھ ہے اس کو ایک ڈفرینٹ اکوموڈیشن ضرور دے دیں گھر کے اندر, تاکہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکشن نہ ہو. شوگر ڈیڈی اور آپ ان سے جو ہے وہ پیسے بٹوریں, آپ کے پیسے کام آئیں گے اور آپ پیسے رکھیں, تو یہ کیا ہے, یہ سراسر بےہودگی ہے.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala rasulihil kareem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Very warm welcome हबलुल्लाह के प्लेटफॉर्म पे जिंदगी रीसेट एंड रीबिल्ड हमारी जो एपिसोड्स और ये सीरीज चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल चल रही हैं. कोशिश हम कर रहे हैं कि आपके कंसर्न्स को और हर एज को मद्देनजर रखते हुए उनके चैलेंजेस को डिस्कस किया जाए. आज की व्यूअर्स हमारी जो एज है वो भी बड़ी एक ट्रिकी एज है और मैं कहूंगी कि बड़ी एक फुल ऑफ स्ट्रगल्स एज है. वो है 22 से लेके 28 तक. अच्छा, ये वो एज है कि जिसमें हमने ये सोचा कि इस दौरान कुछ ऐसे लड़के लड़कियां बच्चे बच्चियां होते हैं कि जिनकी अनमैरिड लाइफ चल रही है, उनकी स्ट्रगल्स अपनी हैं. कुछ हैं जो कि मैरिड, जो कि अब शादीशुदा हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, उनकी अपनी स्ट्रगल्स हैं. तो हमने इन 2 एपिसोड्स को इंशाल्लाह अलहदा से हम आपके सामने जिक्र करेंगे. आज हमारी जो एपिसोड है वो है अनमैरिड 22 से 28 तक के बच्चे और बच्चियों के लिए. बहुत यूजफुल इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी. सो यू हैव टू स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ दिस एपिसोड. दिस इज वेरी नेसेसरी. फसीहा इज विद अस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. कैसी हैं फसीहा आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. फसीहा, आपने देखा आज की हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो एज लिमिट भी है और इम्पोर्टेंट एपिसोड भी है. हम कोशिश करते हैं आपके साथ इंशाल्लाह कि वही जो हमारे 4 कंपोनेंट्स हैं उनको लेके तो हम बड़ी एक ओपन एक बात करने की भी कोशिश करें और शायद उन चीजों को भी हम टच करें कि जो कि लोग शायद टच नहीं करना चाहते हैं या पसंद नहीं करते हैं या उसके बारे में बोलना नहीं चाहते, आंखें बंद रखना चाहते हैं. बल्कि मैं इस तरह कहती हूँ कि शायद हम उन चीजों को अंडर द कारपेट ही रखना चाहते हैं. जी. हम नहीं देखना चाहते. हाँ, जो रियलिटीज है हमारे इर्द गिर्द हम उनसे जान छुड़ाते हैं. बिल्कुल. तो आज हम उन चीजों को भी इंशाल्लाह टच करेंगे हाँ जो जी. कि हम नहीं सुनना चाहते, जिनको हम देखना नहीं चाहते, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही हैं. कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से खतरा तो टल नहीं जाएगा. खतरों को बताना ही खतरे से लड़ना है इंशाल्लाह. बताएंगे तो फिर उससे हम उसे कोप भी कर सकेंगे. जज़ाकल्लाह खैर. अच्छा फसीहा, इस बात को हम शुरू करते हैं 22 से 28. एक तो आप ये देखिए, हम लड़के और लड़कियों को अगर थोड़ा सा सेग्रीगेट भी करके देखें तो ये वो एज है कि जिसमें आपकी डिग्री मुकम्मल हो गई है. मोस्टली डिग्री जो है आपकी 22 पे खत्म हो जाती है. उसके बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्ट्रगल शुरू हो जाती है जिसमें आपकी जॉब सीकिंग है. अब आपको समझ नहीं आ रही क्या करें. कुछ बच्चियां जो है ना वो भी जॉब करना चाह रही होती हैं कि अच्छा अभी हमारी जब तक हमारी डिग्री है या हमारी शादी का जब तक उनके पेरेंट्स नहीं कर लेते, दे जस्ट लुक फॉर दैट. अब मैं आपसे ये पूछना ही चाहूंगी कि ये जो जॉब सीकिंग स्ट्रगल होती है उनकी, ये इसमें बच्चों को उनके लिए कोई रेमेडीज बताएं कि वो अपने आप को स्ट्रेस में डाले बगैर, क्योंकि करना तो है, ये किस तरह के साथ आइडियली जो है ना अपने इस फेज को गुजार सकते हैं. अच्छा, अब ये जो एज ग्रुप है ना जिसमें लड़कियां और लड़कियां होते हैं 22 से 23 साल से लेकर 28 साल तक की उम्र में, तो अब लोग ये यूनिवर्सिटी से बाहर आ गए हैं और जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप अपना गोल सेट करके जाते हैं कि अच्छा 4 साल मैंने इस सब्जेक्ट में लगाने हैं. और मार्केट के हिसाब से तो आप लोग ग्रेजुएशन नहीं करते, मतलब मार्केट डिमांड्स के मुताबिक तो आपके ग्रेजुएशन प्रोग्राम नहीं होते. तो आप एक पूरी की पूरी सैचुरेटेड मार्केट के अंदर आ जाते हैं जहां आप जॉब्स तलाश करते हैं. अब उसमें पहली चीज तो ये आ जाती है, क्या हमारी जवानी, एजुकेशन, हर चीज का मकसद जॉब ही है? तो इसमें भी हमें पहली चीज तो ये सोचने की जरूरत है. दूसरा ये कि लड़के और लड़कियों का जो जिम्मेदारी होती है उसमें भी थोड़ा एक डिफरेंस होता है. लड़कों के ऊपर एक पूरा प्रेशर होता है कि अच्छा मेरे बाप ने इतने पैसे खर्च किए हैं, आगे मेरी जो है फैमिली ये है, मुझे आगे घर बनाना है या अपने पेरेंट्स को ये सुकून देना है. एंड वाइस वर्सा लड़कियों के दिल में भी ये ख्वाहिश अब होती है कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतनी स्ट्रगल की है तो मैं भी उनको जिंदगी में सुकून दूं. और कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो अपनी लड़कियों और लड़कों को पढ़ाते ही इसलिए हैं कि आगे जाके हमारा रिटायरमेंट प्लान ये है कि बच्चे हमें अर्न करके देंगे. तो हर तरह के नौजवान जो हैं वो डिफरेंट किस्म के प्रेशर से निकल के आ रहे होते हैं. सही. कुछ की जो है वो जरूरियात फैमिली ने बिल्ड की होती हैं, कुछ ने अपने ड्रीम्स जो है अपनी एजुकेशन के साथ जो है वो एसोसिएट किए होते हैं. अब यहाँ पे आके ना हमें ये फील होता है सबसे ज्यादा कि हम पीछे रहते जा रहे हैं. फलाना आगे चला गया, फलाना मुल्क से बाहर चला गया, उसको एक इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई. अच्छा, लड़कियों को ज्यादातर क्या होता है, स्कूल टीचिंग शुरू कर दी या छोटी मोटी जॉब्स तलाश करना शुरू कर दी, क्योंकि उनको मल्टीनेशनल से वैसे ही एक जो है वो दूरी रखनी होती है. तो ये एक बहुत ज्यादा जो हमारा जो यूथ का तबका है ना वो बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शंस के अंदर, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स के अंदर, बहुत सारे रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है. तो देखें, सबसे पहली चीज तो अंडरस्टैंड करने की जरूरत ये है कि आप दुनिया में कोई काम भी करें,
لیکن رب کی اطاعت میں کریں. اپنی پہلی حد ضرور مقرر کریں. صحیح بات کہ میں کچھ بھی کروں گی لیکن میں اللہ کی حدود سے باہر نہیں جاؤں گا اور جاؤں گی. بہت ضروری. اب ہمارے یہاں دیکھیں نا, ہمارے یہاں جتنے بھی ینگسٹرز جب نکلتے ہیں فریش گریجویٹس, تو وہ کسی بھی طرح کے کال سینٹر میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ اسکیمز ہو رہے ہوتے ہیں, غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ کو ایک منتھلی سیلری مل رہی ہے, آپ کو ایک اماؤنٹ مل رہی ہے, تو آپ چلے جاتے ہیں. اسی طرح لڑکیاں بہت ساری ایسی جگہوں پہ جا کے جاب کرتی ہیں جو جگہ مناسب نہیں ہوتی ہیں. نہ وہاں پہ آپ کے CCTV کیمراز ہوتے ہیں, نہ وہاں پہ آپ کی کوئی امپلائی کی پالیسی ہوتی ہے. بٹ دے جسٹ گو اینڈ پش دیم سیلف کہ اچھا ہم نے کمانا ہے, کیونکہ پچھلے 4 سال سے اس ایگزاشن میں گزارے ہیں کہ مجھے اس کے بعد کچھ کرنا ہے. پھر وہ غلط جگہوں پہ جاتی ہیں, مس یوز ہوتی ہیں, ہراس ہوتی ہیں, غلط قسم کے انوائرمنٹ سے ایکسپوز ہوتی ہیں جو کہ وہ خود نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی. تو اس لیے ہمیشہ اپنے پیرنٹس سے ضرور کنسلٹ کریں. اگر آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں, ان سے ضرور کنسلٹ کریں. صرف فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے مشورے نہیں کریں. فرینڈس بھی آپ کے جتنے ہی ہیں وہ بھی اسی فیز سے گزر رہے ہیں. بالکل, وہ اسی فیز سے گزر رہے ہیں, ان کا بھی ایکسپوجر اتنا ہی ہے. اسی لیے پوری دنیا میں جو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے نا, اس میں جو ہم ایج باؤنڈ بچوں کو کلاس روم میں دیتے ہیں, تو اس میں ہمیں ایک سب سے بڑی جو ڈی بنک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک ساتھ کے بچے ہیں تو کیا سوشلائزیشن تو اوپر نیچے کی اوپر تلے کی ایج میں ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے ایلڈرز سے سجیشن ضرور لیں, اللہ تعالیٰ کی حدود کو ضرور سمجھیں. اب اس لیول تک ماشاءاللہ آپ لوگ 4 سال ایک ڈگری کو لگا کر آتے ہیں, ہے نا, آپ نے 4 سال اسپینڈ کیے ہیں, آپ نے پوری اپنی ایجوکیشن لی ہے. تو کیا اس پورے 4 سالوں میں ہم تھوڑے تھوڑے پورشن قرآن اور حدیث کے اور اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے فقہ نہیں ایڈ کر سکتے؟ تاکہ جب ہم 22 سال کے بعد باہر آئیں, ہماری گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو, ہماری اپنا دین جو کہ ہم جس پہ ہم چلتے ہیں, ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں نا, تو ہم اس کے مطابق بھی اپنی لائف گزاریں. اسلام آپ کو کیریئر پرسو کرنے سے منع نہیں کرتا, اسلام آپ کو جاب ہنٹنگ سے منع نہیں کرتا, اسلام آپ کو کام کرنے سے بھی منع نہیں کرتا, لیکن اسلام آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ لاز اور فنڈامنٹلز دیتا ہے, جس کو فلفل کر کے آپ ایک مینٹل پیس بھی اچیو کر سکتے ہیں اور صحیح رستے کی طرف جا سکتے ہیں. اور ان لاز اینڈ فنڈامنٹلز کو ریسٹرکشنز اپنے لیے نہ سمجھیں, اور نہ یہ سمجھیں کہ ہمارے کیریئر کے اندر یہ کوئی بیریئر ہے. بالکل 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 بالکل. اسی طرح یہ آپ چاہے نقاب میں ہوں, چاہے آپ داڑھی کے ساتھ ہوں, اگر آپ کی اپنی کمپیٹنسی ہے تو آپ کسی بھی جگہ پہ بہترین ریزلٹس لے کر آ سکتے ہیں. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے نا فصیحہ کہ ایک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, کہ اللہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اس بندے سے, اور جس کو کوئی اللہ نہیں دینا چاہے کچھ روک لے اللہ, تو اس کو کوئی پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے تو اسے دے نہیں سکتی. تو اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ لوگ یا یہ جس جاب کے انٹرویو ہمیں دے کر آئے ہیں, انہوں نے ہمیں جاب نہیں دینی, اگر یہاں ہمارا رسک لکھا ہے یا ہمیں یہ ملنا ہے, تو یہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں اس سے چھڑا نہیں سکتے. بالکل بالکل. اور اس میں نا ایک چیز اور ہے, اسٹبرنس. ہمارے لڑکے اور لڑکیوں میں نا ایک اسٹبرنس بھی ہوتی ہے کہ اچھا میں تو جیسی ہوں میں نے ویسا ہی ایکسپریس کرنا ہے, اور لڑکوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا. دیکھیں, اس کو ہم اسٹبرنس کہتے ہیں, اس کو ہم لیک آف فلیکسیبلٹی کہتے ہیں. جب آپ اصل دنیا میں نکلتے ہیں نا, جہاں آپ کو کمانا ہوتا ہے, محنت کرنی ہوتی ہے, آپ کو دن رات ایک کرنا ہوتا ہے, وہاں آپ کو ڈفرینٹ فیڈ بیکس بھی ملتے ہیں, وہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں, اور یہی حقیقی زندگی ہے. یونیورسٹی تک تو آپ کو وہی لوگ ملتے رہے جن کے ساتھ آپ نے کلاس میں بیٹھنا تھا, اٹھنا تھا. آپ نے 2-4 لوگوں سے اوائڈ کر لیا تو اس کے بعد آپ کا آرام سے اپنا کام چلتا رہا, اپنی ڈگری لی, باہر آ گئے. باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنے اندر فلیکسیبلٹی بھی پیدا کرنی ہوتی ہے, آپ کو اپنے اندر کمپرومائز کرنے کی عادت بھی ڈالنی پڑتی ہے, اور آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے, لیکن صحیح راستہ میں نے اختیار کرنا ہے, غلط چیز کو میں نے چھوڑنا ہے. یہ دنیا بہت واسٹ ہے, یہاں ہر طرح کا انسان ہے. تو آپ کو اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع ہونا ضروری ہے, کہ جب آپ اللہ کے تابع ہو جائیں گے نا, تو وہ جو اقبال کہتے تھے نا کہ وہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ آپ کو آپ کی کارپوریٹ لائف میں بھی ہیلپ کرے گی, اور یہ آپ کو اپنی خاندانی زندگی میں بھی ہیلپ کرے گی. انشاءاللہ اپنی ورتھ کو پہچانے. ڈو ناٹ آفر یور سیلف ٹو ایوری بڈی, لائک ان دا سینس کہ بس کچھ بھی مل جائے ہم کر لیں. اپنی ورتھ کو جانیے, اپنی اہمیت کو سمجھیے, اور یہ جو اللہ کی حدود ہیں جو بنائی گئی ہیں ان کو کوئی ریسٹرکشن نہ سمجھیں. یہ آپ سے میں ایک یہ سوال کروں گی کہ یہ والا وہ ایک ہوتا ہے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو سوشل میڈیا بلیز اور اسکیم, اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی کانٹیکٹ آ گیا,
جو ہم بڑی ایک فنی سی بات کر رہے تھے, ویدر آسکنگ, موسم کیسا چل رہا ہے, یہ سب کچھ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ایسی چیزیں جب اس فیز میں آ کے بچے کرتے ہیں ان کو فیس, تو ہاؤ شوڈ دے ہینڈل دوز, اور ایگزیکٹلی واٹ اٹ از, یہ بھی ہے. یہ موسم کا حال کیا ہاں, موسم کا حال کی کیا سیکرٹ کیا ہے اس کے اندر, بیہائنڈ دا سین؟ ہاں, یہ موسم کا حال کیا ہے جی. یہ تو موسم کا حال جو ہے نا, یہ انتہائی, یہ ہماری فیمس ٹرم ہے کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجیس بردرز اینڈ سسٹرز ہوتے تھے, ریگارڈلیس آف پریکٹسنگ اینڈ نان پریکٹسنگ, اٹس آل اباؤٹ آل دا مسلمز اراؤنڈ اس. ٹھیک ہے, تو پریکٹسنگ نان پریکٹسنگ کا تو آپ سائڈ پہ کر دیں, لڑکا لڑکا ہی ہوتا ہے اور لڑکی لڑکی ہی ہوتی ہے, آپ تو کسی بھی سانچے میں ڈال دیں. تو اب جب یہ سوشل میڈیا ہوتا ہے نا, تو اس پہ ہمیں انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہو گئے, تو وہاں پہ ایک میسیجز بہت ریسیو ہوتے ہیں لڑکیوں کو, اور لڑکوں کو بھی ہوتے ہیں لڑکیوں کی طرف سے کہ السلام علیکم, موسم کیسا ہے, آپ کی طرف موسم کیسا ہے, ٹو انیشیٹ دا کنورسیشن, ڈائلاگ اینڈ کنورسیشن. تو وہ ایسے ایسے سوال آتے ہیں نا. تو اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے, آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے نا کہ آپ کے شہر کے حالات کیسے ہیں, یا آپ کی طرف موسم کیسا ہے, یا آپ کی طرف وقت کیا ہو رہا ہے جی اس وقت, میں تو فلاں ملک سے ہوں, تو آپ کو تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو انسان یہ چیز جاننا چاہتا ہے نا, یہ موبائل فون سب کے پاس ہے. یہ موبائل فون سب کے پاس ہے, آرام سے ریسرچ کر سکتے ہیں کس ملک میں کون سا ویدر ہے, کس ملک میں کیا ٹائم ہو رہا ہے, کس ملک کے اسٹریٹ کے کس علاقے کے کیسے حالات چل رہے ہیں, یہ سب کچھ بتا دیتا ہے. تو آپ کو ان کنورسیشن میں انگیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر لڑکیوں کو بہت الٹے سیدھے میسیجز آتے ہیں, اور لڑکوں کو بھی یقینی طور پہ آتے ہی ہوں گے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نہ کوئی لڑکا اور نہ کوئی لڑکی محفوظ ہے. دس از ویری سمپل, کیونکہ ہمارے یہاں کسی کی رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو آپ کو جب میسیجز آتے ہیں نا, اسپیم میسیجز آتے ہیں, آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار یہ, کیونکہ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو, وہ اسپیم میں ڈالتا ہے میسج, وہ ان ریڈ رکھتا ہے. جو انسان آپ کی فرینڈ لسٹ میں نہیں ہے نا, اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کا میسج کسی نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. یہ سیکیورٹی آپ نے اپنی خود رکھنی ہے کہ آپ نے رسپونڈ نہیں کرنا. اف یو آر سیئنگ کہ یار کوئی مجھے غلط چیزیں بھیج رہے, تو وائی یو آر رسپونڈنگ دیم بیک کہ مجھے ایسی بے شرموں والی چیزیں نہ بھیجیں, یا مجھے میسج نہیں کرنا آج کے بعد. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, جسٹ سمپلی بلاک دیٹ پرسن, بلاک کرتے ہیں. دس از دا اونلی سولوشن. آپ کو جو اسپیم آتا ہے لڑکے کو یا لڑکی کو, جسٹ بلاک اٹ. ہاں, اگر آپ اپنی کیوریوسٹی کے لیے کھولیں گے, تو دیر از این ایڈیم, دا کیوریوسٹی کلز دا کیٹ. So curiosity can lead you anywhere. You don't need to be curious in that matter. آپ اوور آل کیوریس رہیں آگے بڑھنے کے لیے, گروتھ کے لیے, بہت اچھی بات ہے, لیکن غلط چیزوں کی کیوریوسٹی میں نہ پڑے, کیونکہ شبہات کے پیچھے جانے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ شبہات کا پیچھا نہیں کرو, کیونکہ شبہات ہمیں شبہات میں لے جاتے ہیں. سو اسی لیے جب آپ کو اسپیم میسیجز آتے ہیں لڑکیوں کو یا لڑکیوں کو, جسٹ بلاک دیم آؤٹ. اور آپ کو اگر کوئی زیادہ آپ کو کوئی تھریٹ کر رہا ہے, تو سائبر سیکیورٹی الرٹس پورے پاکستان میں بہت اچھی طرح کام کرتے ہیں. رپورٹ دیم, collect the messages and go to the cyber crime office. رپورٹ کریں اور لیگل کام کریں. یہ نہیں کہ آپ 6 مہینے ہو گئے جی مجھے فلاں بندہ ہراس کر رہا ہے, اتنا ٹائم ہو گیا جی میں میسیجز پہ ہراس ہو رہی ہوں, میری اے آئی یا ڈیپ فیک کی ویڈیوز آئی ہوئی ہیں جی, میں کیا کروں, اکیلی پریشان ہو رہی ہوں. اور کیا کرتی ہیں لڑکیاں اور کیا کرتے ہیں لڑکے, سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں, ڈرتے ہیں. یہ ڈرنا ورنا چھوڑیں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کو سائبر بلی کر رہا ہے, یا آپ کو جو ہے وہ ایسی چیزیں بھیج رہا ہے جو آپ کی نہیں ہیں, اے آئی بیسڈ ہیں, فیک ہیں, ٹیل یور پیرنٹس, ڈسکس کریں. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی سپورٹ میں رہیں. یہ ایک ورنریبل ایج ہے, کیونکہ آپ ان میریڈ ہوتے ہیں, آپ کو بہت ڈر ہوتا ہے کہ آپ کی فیملیز کیا آپ کو رسپونڈ کریں گی, آپ کے بہن بھائی آپ کو کیسے رسپونڈ کریں گے. اگر اس طرح کی ویڈیوز ہے تو آپ کے اپنے بھائی گھر میں موجود ہیں, وہ کس طریقے سے اس کو دیکھیں گے. اپنے بہنوں اور بھائیوں کو انسان ہی سمجھیں. اگر کسی بچی سے یا بچے سے ایک غلطی ہو گئی ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ساری زندگی کے لیے ہم ملٹی پلائی کر دیں اس مسٹیک کے ساتھ. ان کی اس غلطی کو غلطی سمجھیں, ان کو سپورٹ کریں, اس مسئلے سے, اس دلدل سے جس میں وہ پھنس گئے ان کو باہر نکالیں, ان کو سپورٹ کریں اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ لا لیس کنٹری ہے. ہوتے ہوں گے غلط کام بھی ہوتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں لا کام نہیں کرتا, لیکن یہ ملک ایسے ہی نہیں چل رہا. یہاں لا اینڈ ایتھکس کام کر رہے ہیں تو یہ ملک پھر بھی چلتا ہے.
یہاں پہ قانون کے ہاتھ ہیں, آپ کو جس کو پکڑنا ہوتا ہے آپ 24 گھنٹے کے اندر آپ مجرموں کو پکڑ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے اس ملک میں قانون نہیں ہے, اس ملک میں قانون ہے, آپ کو قانون کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے اور اپنے بچوں کو سپورٹ کرنی ہے, کیونکہ یہ لڑکے اور لڑکیاں کیونکہ یہ ورنریبل ہوتے ہیں, ان کو آگے مستقبل کا نہیں پتا ہوتا اور ان کے لیے زندگی صرف وہی ہے جو گزر چکی ہے. دے ڈونٹ نو کہ اس زندگی کے آگے داؤ پیچ کیا ہے, اچھا برا ہو سکتا ہے, ون مومنٹ ون ایونٹ کین ناٹ رون یور لائف. تو اس لیے ان کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے, اور اپنے دروازے بند رکھیں جی, اپنے ان باکس میں اسپیم میسیجز کو بلاک کریں, یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریسپونڈ دیم بیک. ویری گڈ. ایک اور اس ایج کا اسٹرگل جس کو آپ یہ کہیں گے کہ اس میں بچے بھی انوالو ہوتے ہیں اور ساتھ بڑے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اب پرسپیکٹو دونوں کے ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں, کبھی کبھار میچ بھی کرتے ہیں, اس کو ہم نام دیتے ہیں رائٹ میچ اسٹرگل کا, رائٹ میچ. اب اس کے بارے میں کیا کیا جائے, اور ان میرڈ ہیں ابھی جو اب اسٹرگل شروع ہوئی بھی ہے, تو what do you say about it? رائٹ میچ اگر اوور آل اس وقت سوسائٹی دیکھے نا تو بچوں سے زیادہ ماں باپ کے نخرے ہیں. اچھا. ہاں, ماؤں کو دماد چاہیے ایک A1, اور باپ کو لڑکا چاہیے جو بہت اچھا خاصا وہ کماتا ہو جو باپ نے خود 60 سال کی عمر میں اچیو کیا تھا. سیم گوز فور لڑکے اور لڑکیاں. انوائرمنٹ چاہیے گھر کا جو اماں ابا نے 30-40 سال لگا کے محنت کر کے بنایا ہے, جس میں وہ اب رہ رہے ہیں. ان کو وہ نہیں چاہیے کہ جب اماں جس گھر میں شادی ہو کر آئی تھی جو اس ٹائم پہ کھانا کھایا کرتے تھے وہ نہیں چاہیے, ان کو وہ چاہیے جو ابھی موجود ہے ویسا. جب ویسے کی تلاش ہے تو پھر مجھے بتائیں وہ ان ریئلسٹک چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی. ہم اسٹرگل کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب اسٹرگل بڑھ جائے گی, اسٹرگل پرولونگ ہو جائے گی. یہ جو ایک رائٹ ٹائم آف میرج جو ہے نا وہ گزرے گا, لیٹ میرجز کا ٹائم آ جائے گا. اس وقت پہ جو کوئی کمپرومائز کرنے کو نہ ماں باپ تیار ہیں اور نہ بچے تیار ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ شاید اگر پہلے جو ہو سکتا ہے 1 یا 2 کمپرومائز کرنے پڑے, جب آپ کی لیٹ میرج کا ٹائم آتا ہے تو شاید آپ 8 سے 10 کمپرومائز کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا رائٹ ٹائم آف میرج, اس پہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جو اللہ نے ٹائم رکھا ہے وہی رائٹ ٹائم ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ 21 سے 28 رائٹ ٹائم ہے یا 28 سے 32 رائٹ ٹائم ہے یا 32 سے 40 رائٹ ٹائم ہے. اللہ نوز بیسٹ دا رائٹ ٹائم فار ایوری انڈیویژل. لیکن یہاں جو یہ ہماری مسکنسیپشن اور ایک غلط مسٹر اور مسز رائٹ ڈھونڈنا ہے نا, یہ ہماری غلط ہے. اس کی بنیاد ہی غلط ہے. ہم اچھا اب دین, لوگ کہتے ہیں کہ دین کو دیکھ کے شادی کریں, ٹھیک ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی بالکل کہ نہ خوبصورتی دیکھو, نہ مال و متا دیکھو, نہ حسب نسب دیکھو, تم لوگ پریفر کرو دین کو. سب سے پہلے دین دیکھو. اب ہمارے دین کے بھی ماشاء اللہ اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہیں. ہمیں چاہیے ہر چیز آن ٹاپ ود دین, ٹاپ ناچ چیزیں ود دین. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, لڑکی فیملی اچھی ہے, سب کچھ اچھا ہے, اچھا چلو ریلیجس نہیں ہے وہ تو ہم شادی کے بعد کر لیں گے. اچھا لڑکا یہ سب چیزیں ہیں لیکن لڑکا ریلیجس نہیں ہے, پریکٹسنگ نہیں ہے, کچھ عقیدے کا نہیں, وہ تو ہم شادی کے بعد کر ہی لیں گے. تو جو ہمارا انر سیلف ہے نا, جو ہماری مورل کمپس ہے, وہ ہماری مرضی کی ہے. تو جب آپ کی مورل کمپس ہی سیدھی نہیں ہے اور آپ کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں, تو پھر آپ کو بہت پرابلم ہوگی اپنا رائٹ پارٹنر ڈھونڈنے کے لیے. رائٹ پارٹنر دیکھیں, بہت سارے لوگ دیکھنے میں بہت رائٹ لگتے ہیں, آپ کی چیک لسٹ پہ فل آ رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہاں ان کی ہائٹ بھی بہت اچھی ہے, ان کا بینک سٹیٹس اور ان کا فیملی لائف, ان کا سب کچھ پرفیکٹ ہے, لیکن نا وہ آپ کے لیے صحیح میچ نہیں ہوتے. کیونکہ انسان نے صرف چیزوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی, انسان نے انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. ایز فار دا پرسن از ریلیجیس, پریکٹسنگ, humble enough, have morals and have courage to defend the wife, and the wife has courage to defend the husband and her dignity, they are the perfect match. اگر لڑکے اور لڑکیوں میں یہ چیزیں میچ کرتی ہیں نا, they are the perfect match. اگر ان کو اپنی رسپانسبلٹیز نہیں پتا, اگر ان کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارنی, اس کے علاوہ سب کچھ بھی ہونا, تو یہ رائٹ میچ آپ کے لیے نہیں بنے گا. تو یو ہیو ٹو سی کہ آپ کو چاہیے کیا. اور یہ نا ریالٹی کے لیے اپنی لسٹ ضرور لکھیں. جتنے لڑکے اور لڑکیوں کو رائٹ میچ کی پرابلمز ہو رہی ہیں نا, لکھیں. ایک دن بیٹھ کے لکھ ہی ڈالیں مجھے کیا چاہیے. جب آپ لکھیں گی نا, اور ٹو بی ویری ٹرو ٹو یور اون سیلف, لکھیں ایک دفعہ,
پیپر پہ لے کر آئیں. یہ نہیں کہ اچھا اماں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, ابا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. نہیں, پیرنٹس کو بھی چاہیے کلیئرٹی رکھیں, اپنے بچوں کو کلیئرٹی دیں, ان کو پین پینسل دیں, ان کو پیپر دیں, ان سے کہ بیٹا ایک ایک چیز لکھو, چاہیے کیا, فیملی کیسی ہو, لڑکا کیسا ہو, کیا چیز ہو تمہاری, تاکہ ایکسپیکٹیشنز ہمیں پتہ لگے. بعض لڑکیوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بعض لڑکوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اوپر سے وہ پیرنٹس کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمیں دیندار چاہیے, ہمیں دیندار چاہیے, پریکٹسنگ ہونا چاہیے بس. لیکن جب ایکسپیکٹیشنز پہ آتا تو پتہ لگتا ہے اچھا اپنی گاڑی بھی ہو, اتنا جو ہے وہ ارن بھی کرتا ہو, اتنی پاکٹ منی بھی دیتا ہو, سال میں جو ہے وہ 2 مجھے انٹرنیشنل ٹور بھی لگا کے دے, پھر وہ سب بھی آ جاتا ہے. تو اس لیے ضرور دیکھیں اور ریالٹی بیس زندگی گزاریں, خوابوں میں نہیں رہیں. ٹھیک ہے, خواب ٹوٹتے ہیں تو پھر ریالٹی سامنے آ ہی جاتی ہے اس وقت. بالکل یہ وہ novels- دیکھیں کہ بالکل کہ شروع کی زندگی کی فینسی کو لے کے نہ چلیں, لانگ ٹرم اپنی جو ہے نا وہ دیکھیں. تو وہی بات ہے جو ایک بڑی خوبصورت بات آپ نے ابھی جو بھی کی ہے کہ انسان نے انسان کے ساتھ رہنا ہے, تو اس کو سب سے پہلے دیکھیں. آ جاتے ہیں اگلی اپنی باتیں تو بہت ہیں فصیحہ, اگر ہم لوگ اس کے اوپر چلنا شروع کریں تو ہم ہر بات کے اوپر ایک ایپیسوڈ بنا سکتے ہیں, لیکن چونکہ وی ہیو دا لمیٹیشن آلسو, سو وی ہیو ٹو ٹچ ادر تھنگس. آ جاتے ہیں ہم اپنی ہارٹ کی, ایک دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر. یہ وہ والا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں ہم نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ جیسے آپ خاص طور پہ لڑکوں کے لیے فیملی پریشر بہت آ جاتا ہے, اور یہ جو ہے اب ان کو ہوتا ہے کہ اچھا کہ وی ہیو ٹو بی رائٹ ہینڈ آف آور پیرنٹس ٹو دس اینڈ دیٹ, چیزیں ہو نہیں رہی. تو اب کیا لگتا ہے آپ کو, کبھی کبھار اگر وہ بیچارے بچے چیزیں پرسو نہیں کر سکتے, کبھی کبھار فیملی ان کو کچھ مطلب پریشرائز کرتی ہے یا کوئی اعتراض کرتی ہے, تو ان کو کیا لگتا ہے کہ وائی ڈو دے فیل, یا وائی ڈو دا فیملیز فیل کہ یہ کچھ فیل نہیں کریں گے, ابھی ان کو ہرٹ نہیں کرے گا. تو اگر ایسی چیزیں بچے فیس کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک تو مجھے بتائیے کہ کیا لیول آف ہرٹنگ کتنا ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, ہمارے آڈینس کے لیے آپ نے بتانا ہے, اور واٹ شوڈ دے ڈو. اچھا, اب یہ جو پریشر ہے نا ان لڑکے اور لڑکیوں کے اوپر کہ اب یہ جاب کی ایج میں بھی آ گئے ہیں اور جاب لیس ہیں, یا اچھی جاب نہیں مل پا رہی جس کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی, پھر دوسری طرف رائٹ میچ بھی نہیں مل رہا, اور پیئر پریشر بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے. اب ایسے ٹینیور میں, ایسے ٹائم پہ پیرنٹس اور فیملی کی طرف سے بھی ایک پریشر آتا ہے کہ اب تم کچھ تو کر لو, شادی کر لو, کچھ کما لو, کچھ کر لو. ہمارے یہاں تو وہ کمائی کو 2 ٹانگیں بنا دیا نا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوں گے. مطلب پہلے تو وہ لنگڑے تھے, تو جب گریجویشن کر لی تو ٹانگوں پہ کھڑے ہونا ہے انہوں نے. تو یہ پتہ نہیں کون سی پیسے والی ٹانگیں ہمیں لگی ہوئی ہیں. تو یہ پھر پیرنٹس جو ہے نا, یہ ایک اوور پریشر جو گریجویشن کے بعد لگ جانی چاہیے. ہاں, پہلی ٹانگیں ریموو کر دو, دوسری لگا لو. ہاں, یہ کوئی ٹانگیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں, یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو یہ اپنے پاؤں ہمیں تو نہیں مل سکے آج تک. تو یہ پریشر, یہ ایک جینون پریشر ہے, اور اس پریشر کے دوران لڑکے اور لڑکیوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید ان کی زندگی یوز لیس ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. اور سب سے زیادہ جو سوسائڈ اٹیمپٹ لوگ کرتے ہیں, یہ نہیں کہ جو آپ کی ہاسپٹل تک پہنچتی ہے, آپ ینگسٹرز کو پوچھیں جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے لیے الٹی سیدھی کوششیں کرتے ہیں, پلز لیتے ہیں, ڈرگس میں پڑ جاتے ہیں, غلط قسم کی ایموشنل اسکیپ کے لیے ایڈکشنز کو اختیار کر لیتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گھر میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا, اور فرینڈس کا سرکل تو بالکل ان کا ایج گروپ وائز ہی ہے. کوئی آگے چلا جاتا ہے, کوئی پیچھے رہ جاتا ہے, تو ان کے ساتھ پھر وہ یہ والی اپنی اسٹرگل شیئر نہیں کرتے. یہ اسٹرگل شیئر کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا, الا ماشاء اللہ کہ اگر کوئی بہن بھائیوں میں سے سپورٹ بن جائے یا کسی کے پیرنٹس سمجھنے والے ہوں. تو ہمارے یہاں پیرنٹس کو نا, والدین کو والدین بننے کی ضرورت ہے. ہم والدین نہیں بنتے. ہمیں لگتا ہے شاید ہمارے ہاتھ میں ہنٹر ہے اور ہم نے ان کی زندگیاں گزروانی ہیں. آپ نے نہیں گزروانی, ان کی زندگی خود گزرے گی. آپ نہیں بھی گزروائیں گے, گزر جائے گی. آپ کا رول ہے ایڈوائزری رول, آپ کا رول ہے پیرنٹ ہوڈ رول. آپ کو اپنا رول فلفل کرنا ہے کہ میرے بچے کو یا میری بچی کو اس وقت کون سی پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ وہ 25 سال کا ہے یا 25 سال کی ہے تو اس کو پرابلم نہیں ہے. 25 سال کے لڑکے بھی آج کل بہت ڈپریس ہیں, 25 سال کی لڑکیاں بھی بہت ڈپریس ہیں, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک فیلئر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اگر وہ کچھ نہ کریں. اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایک 28 سال کا لڑکا یا لڑکی ہے اور وہ انمیرڈ ہے, اس کے دل میں خیال نہیں آتا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی؟ آپ سے زیادہ اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی. اگر جاب لیس ہے تو اس کو فکر نہیں ہے کہ میں ابھی کچھ نہ کچھ مجھے کرنا. بالکل, لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جب تک کوئی ہمارے سامنے بیٹھ کے روئے گا نہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ کرنگ نہیں کرے گا,
तब तक उसको फिक्र नहीं होगी. हाँ. लड़के और लड़कियां इस चीज के बारे में शेम फील करते हैं और उस शेम को वो अपने दिल में रखते हैं. बाज़ औक़ात वो गिल्ट फील करते हैं और वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं और वो अंदर ही अंदर उनको उनकी सेल्फ वर्थ को कम कर रहा होता है. तो हमें अगर लगता है ना कि एक लड़का जो 26-27 साल का है और वो कमाता नहीं है तो हम उसको कुछ भी कह दें, वो एक अपना पर्सनल एक गिल्ट, एक अपने ऊपर स्ट्रेस लेके ऑलरेडी बैठा हुआ है. आपकी ऊपर की नोक झोंक उसको मजीद परेशान कर रही है. देखिए, जिंदगी का मकसद सिर्फ नौकरी नहीं है, जिंदगी का मकसद सिर्फ अच्छी लग्जरीज खरीदना नहीं है, जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक घर बना के शादी करना नहीं है. हम ये बात बारहा कर चुके हैं कि एक दफा अगर हम कहते हैं ना खुद को मुसलमान, तो अपने होने का मकसद समझें. इस्लाम ने आपकी जिंदगी का मकसद बहुत बढ़ा दिया है, लेकिन हमने अपने 21 साल 22 साल के बच्चों पे जो है ना वो बहुत सारी चीजें मुसल्लत कर दी हैं. और ठीक है, उनको भी आइडिया है कि मैंने इतना टाइम गुजारा है, मुझे कुछ करना है. आप उनको मोटिवेट करें, लेकिन उनको डीमोटिवेट तो ना करें. तो इसलिए पेरेंट्स को अपना रोल प्ले करना है. जो एल्डर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, देखें, उनको भी समझने की जरूरत है. हर बंदा अपनी पर्सनल प्रॉब्लम में है, तो उनको सपोर्ट करें. बिल्कुल. यानी कि we need, everybody needs to see, you know, the tears which are there in their hearts, वो जो हम देखते ही नहीं, उनके दिलों में जो बैठा हुआ है. सही बात है. अब अच्छा, एक और इसको और सिनेरियो से देखते हैं. एक घर के अंदर आपको पता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी कभी बन जाता है कि कुछ बहन भाई होते हैं, कुछ मैरिड हैं, ठीक है. अब उस घर में कोई अनमैरिड बहनें या भाई, तो ये ना थोड़ा सा एक और किस्म की एक माहौल घर का बन जाता है, पहले जैसा नहीं रहता. इस सिचुएशंस में थोड़ा ट्रिकी भी होता है, थोड़ा चैलेंजिंग भी होता है. अनमैरिड जो है, क्योंकि हमारी एपिसोड अनमैरिड पे है, अनमैरिड को क्या एडवाइस आपका ख्याल है होनी चाहिए कि ऐसे माहौल में एक कहते हैं ना, विजडम के साथ कैसे रहें? अच्छा, अगर तो आपके बड़े बहन भाई या कोई छोटा मैरिड है और आपके साथ घर में रहता है, डोंट इंटरफेयर इन देयर लाइफ. दिस इज फार बेटर फॉर यू. क्योंकि उनकी एक बड़ी डिफरेंट लाइफ शुरू हो चुकी है, जो आपकी लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट है. ये कहना कि उनकी लाइफ अच्छी है या आपकी, ये एक बेसलेस सवाल है. हाँ. क्योंकि हर एक की लाइफ में डिफरेंट नौयत के प्रॉब्लम्स हैं. बिल्कुल. आपकी लाइफ में आपके हैं, उनकी लाइफ में उनकी स्ट्रगल्स हैं. तो सबसे पहले तो ये कि उनसे अच्छी इंस्पिरेशन लें, लेकिन कंपैरिजन ना करें. मतलब आपको अपनी भाभी से या आपको अपने देवर से या आपको अपने जेठ से आपको नहीं जरूरत उनको देखने की. उनकी एक डिफरेंट लाइफ है, वो जिस भी तरीके से जीना चाहते हैं, लेट देम बी. और पेरेंट्स को चाहिए कि जब आपके बेटे मैरिड हो जाएं और आपके घर में बेटियां हैं या यंग बेटे हैं, अपने मैरिड जो फैमिली आपके साथ है उसको एक डिफरेंट अकोमोडेशन जरूर दे दें घर के अंदर, ताकि उनके साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन ना हो. क्योंकि जो अभी अनमैरिड है ना, उनकी एक डिफरेंट नौयत की लाइफ है. तो वो उनसे बहुत सारे प्रेशर्स भी ले लेते हैं. और अगर किसी की शादी अच्छी नहीं है तो फिर जो बच्चे अनमैरिड हैं वो यही लेते हैं लेसन कि शादी तो बड़ी खतरनाक चीज है. या अगर शादी हो जाए तो बस ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना. तो ये बहुत सारा एक माइंड मेकिंग का काम कर देता है अनमैरिड बच्चों के ऊपर. तो ये पेरेंट्स का रोल है कि इस चीज में वो किस तरह डिफरेंस रखते हैं. और अगर तो उनके बेटे या बेटियां कंप्लेन करते हैं मैरिड भाई या बहन के बारे में, तो उनको जरूर गाइड करें. यहाँ पे उनका पेरेंटहुड का रोल है कि गाइड करें, उनकी मेंटोरशिप करें, उनको बताएं कि फैमिलीज में ऊपर नीचे चीजें होती हैं, ये एक लॉन्ग जर्नी है. तो हम लोगों ने साथ ही रहना है ना, अगर बहन भाइयों ने साथ ही रहना है, एक दूसरे की गलतियों को माफ करना पड़ेगा. कभी कभी इस्लाह करें, कभी कभी माफ करें, कभी कभी दरगुजर करें, कभी कभी इस्लाह करें, कभी कभी उसके साथ का बता दें. जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है, कट ऑफ होके नहीं गुजारनी. एग्जैक्टली. बिल्कुल, विजडम इसी में है कि आप ये जो, और दूसरी बात वही आ जाती है कि सबसे पहली बात कि ये सोच के रखें कि उनकी जिंदगी अब वो नहीं रही जो पहले थी, या जैसा इस घर के अंदर पहला माहौल था यकीनन उसमें बदलाव आया, उसको एक्सेप्ट करें, चेंजेस को एक्सेप्ट करें. अच्छा, शादी की बात हो रही है तो एक और मेरे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि आजकल जो है ना हमारे यूथ जो है इस एज की, बड़ा एक गलत एक रवाज शुरू हो चुका है, जो कि अक्सर आप तो क्योंकि इस फील्ड में है तो आप ज्यादा फेस करती हैं, आपको पता, आपके केसेस भी शायद कुछ होंगे ऐसे, कि आइदर बॉयज और गर्ल्स ये दे स्टार्ट क्लिंगिंग टुवर्ड्स द मैरिड बॉयज एंड गर्ल्स, शादीशुदा लोगों के साथ, या बल्कि कुछ उम्र से भी बेशक जितने मर्जी बढ़े हैं. इसको जो टर्म जो है, जो हमारी एक बन गई भी है, शुगर डैड एंड शुगर मॉम, और जिसको बड़ी मतलब हम एक सोशल मीडिया के ऊपर एक रील भी देख रहे थे कि जो शुगर डैड्स हैं उनसे सिर्फ फायदा उठाओ,
پیسہ کماؤ ان سے اور ان کے ساتھ بے شک کوئی افیکشن نہ رکھو لیکن یوٹیلائز دیم. تو میرا مطلب ہے ایسی سوچ یہ کس طرح کیوں طبقے میں بچوں میں پیدا ہو رہی ہے, اور کیا سوچ ان کو جو ہے نا ایک لڑکی ہے تو میرڈ لڑکے کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ہو رہی ہے, لڑکا ہے تو میرڈ لڑکی کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی ہو رہی ہے. Isn't it very drastic؟ بہت خطرناک نہیں ہے یہ انتہائی ایک غلط ٹرینڈ چل گیا, اور یہ ایک سچویشن ہے جو پورے پاکستان میں پچھلے گزشتہ ہم 5-6 سالوں سے بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہوتی تھی, اتنی منظر عام پہ نہیں آتی تھی, لیکن اب دے پراؤڈلی پریزنٹ دیئر شوگر ڈیڈیز اینڈ شوگر مامیز. سو اب یہ والی سچویشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم مال جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک پہاڑ بھی سونے کا مل جائے نا تو وہ دوسرے کی ڈیمانڈ کرے گا. تو مال ایک فتنہ ہے, اور ہر بندہ یہاں مال کی بہتات چاہتا ہے. ہمیں بہت مالدار چاہیے, اچھا محنت نہیں کرنا چاہتا. مال چاہتا ہے, محنت نہیں کرنا چاہتا. اسٹیبلٹی چاہتا ہے زندگی میں, لیکن اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کرنا چاہتا. ہر چیز ہمیں تیار ریڈی میڈ چاہیے. ہمیں پہلے ریڈی میڈ کپڑے چاہیے ہوتے تھے, پھر ہمیں ریڈی میڈ جو ہیں وہ کھانے چاہیے تھے, اب ہمیں ریڈی میڈ گھر چاہیے. ریڈی میڈ گھر اور ریڈی میڈ چیزیں جانے کے چکر میں نا ہم اس چیز کی فکر ہی نہیں کرتے وہ حلال وے سے یا حرام وے سے. تو اب یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو ان میرڈ ہیں, دے وانٹ ٹو میری اے میرڈ مین جس کا اپنا ایک گھر ہو, اپنی اسٹیبل لائف ہو, ایک بنا بنایا گھر ہو. اینڈ مین دوز ہو آر ینگسٹرز, ان کو کوئی رچ جو ہے وہ میرڈ وومن چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے. اینڈ دے ہیو اے پراپر لائف جس میں اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے, نام ہونا چاہیے, فیملی کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی ادر تھنگ. اچھا صرف شادی اور نکاح کے لیے آپ رشتے تلاش کر رہے ہو نا, وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارے یہاں تو خود ہنٹنگ پہ لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو کمانے والا ہو, جس کو یہ جو ہم نے ایک ریل بھی دیکھی تھی کہ شوگر ڈیڈی, اور آپ ان سے جو ہیں وہ پیسے بٹوریں, آپ کے پیسے کام آئیں گے اور آپ پیسے رکھیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر بےہودگی ہے. جو ہم خواتین کے حقوق کتنی بات کرتے ہیں, تو یہ کیا خواتین کے حقوق غصب کرنے کی بات نہیں ہے؟ ایک ایسی عورت جو اپنے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتی, آپ یہاں آ کے کہتی ہیں کہ اس کے رائٹس ختم کر دو, اس کے شوہر سے پیسے لو اور اس کو اپنے ساتھ لگا کے رکھو. یہ کہاں کے عورتوں کے حقوق ہیں؟ مطلب یہ تو مجھے تو لگتا ہے عورتیں ہی عورتوں کے حقوق کی پہلی کلپریٹ ہیں. صحیح بات کہ مطلب عورتوں کو ہی دوسروں کے بسے گھر جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ ہم نے سیکنڈ وائف بنا, نہیں, پہلی کو چھوڑنا ہے. اور یہ ٹرینڈ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے, ورک پلیسز پہ دیکھ لیں, باہر دیکھ لیں, آپ کافی شاپس دیکھ لیں. اب گھریلو کام کرنے والی عورت تو نہیں کافی شاپس میں جا کے بیٹھتی, وہ تو بچے پال رہی ہوتی ہے, اپنے بچوں کے اسکول کا آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے, رات کے کھانے بنا رہی ہوتی ہے. تو پھر یہ کون ہے جو جن کے ساتھ ان کے ہسبینڈز بیٹھے ہوتے ہیں؟ اور یہ مطلب یہ کیا ایک ماحول ہم نے بنا دیا کہ جہاں پہ میرڈ وومن جو ہیں دے نو ایچ اینڈ ایوری مین فرام دیئر اسٹریٹ. How come we reach to this point؟ ہاں, اور دیکھیں حالی یہی تو نہیں ہے نا فسیہ, سچویشن شپس ٹائپس کی بھی تو آج کل رواج چل رہے ہیں نا, کہ بس ٹھیک ہے جب تک کوئی ہمارا کوئی ہوتا نہیں ہے, کہیں رشتہ نہیں ہوتا, تو اس ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کر لو. بالکل, پیسہ بھی بٹور لو, اور جو ہے نا وہ کسی کے نہ کسی ریلیشن میں بھی رہو سچویشن شپ کے نام کے اوپر, کہ فار دا ٹائم بینگ ٹھیک ہے. مینز دیز تھنگس آر کنسیڈرڈ سو نارملائزڈ. ان کو نارمل یا فیشن یا ٹرینڈ. ہاں پہلے تو دیکھیں ہم لوگ کہتے تھے اچھا یا تو یہ ریلیشن شپ میں ہے یا یہ اوپن ریلیشن شپ میں ہے. اب تو یہ بات ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے دور سے سچویشن شپ شروع کر دو. مطلب ڈونٹ گیو دا لیبل ٹو دا ریلیشن وچ از ایکچولی بینگ بٹوین یو بوتھ, لیکن آپس میں ایک سین رکھو. تمہیں کوئی اور پسند آ گیا تم چلے جانا, تمہیں کوئی اور پسند آ گیا تم چلی جانا. دس از ہاؤ دا سچویشن شپ ہیپننگ ان آور یونیورسٹی, کالجز اینڈ ان آور اوپن انوائرمنٹ, کہ ہر کوئی سچویشن شپ میں خوش ہے. مطلب دے بوتھ وانٹ ٹو کلوز دیئر آئیز ان دس حرام ریلیشن, کہ ٹھیک ہے جب تک کوئی نہیں ملتا تو چلو ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں, گھومنے پھرنے جاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, سنیما جاتے ہیں. ایک اور چیز بھی تو ہے ساتھ اس میں, کہ جن کو ایون جو انگیجڈ ہو جاتے ہیں, یہ تو ہم نے کہا نا کہ جب تک رشتہ مل نہیں رہا سچویشن شپس میں, انگیجڈ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سائڈ بائی سائڈ دوسری ہنٹنگ بھی شروع ہوئی بھی ہے, کہ ہو سکتا ہے مجھے اس سے بہتر کوئی مل جائے.
ایسا آپ نے کوئی سین دیکھا اپنی کسی کوچنگ میں یا کہیں کوئی آپ کے کلائنٹس میں کچھ نہ کچھ ایسا آیا؟ یہ اوور آل دنیا میں بہت زیادہ ہے. مطلب کلائنٹیل کو تو ہم سائٹ پہ کر دینا کیونکہ ان کے تو ہمارے پاس جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہماری پروٹیکشن ہوتی ہے نا ان کے کیسز کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن اوور آل دنیا میں اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوب سے خوب تر کی تلاش ہے. ایون جن لڑکے لڑکیوں کے رشتے بھی ہو جاتے ہیں وہ جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک مزید لڑکے اور لڑکیاں ڈھونڈتی رہتی ہیں فیملیز, کیونکہ ہمیں ایک چیز پہ اکتفا کرنا نہیں آتا. ہمیں خدا کی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے نا اس پہ اوکے ہونا نہیں آتا. ہمیں لگتا ہے شاید مجھے اور بہتر ملے. ہاں, لیول آف سیٹسفیکشن کہیں نہیں ہو رہا. ہاں, ہماری ڈیمانڈ زیادہ ہے. ہماری ڈیمانڈ اللہ کے مطابق نہیں ہے, ہماری ڈیمانڈ دنیاوی سٹینڈرڈز کے مطابق ہے. صحیح. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ اگر ایک انسان نے 40,000 کا فون لینا ہو تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, اچھا یہ 45 کا ملتا ہے, اچھا اگر 45 خرچ کرنے ہیں تو چلو 55 خرچ کر لیتا ہوں, اچھا اگر میں نے 55 بھی لینے تو پھر یہ 85 والے کے لیے تھوڑی ایک مہینہ کوشش کر لیتا ہوں. 85 آ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں یار جب 85 کر ہی لیے ہیں تو 20 تک چلے جاتے ہیں نا. ایگزیکٹلی صحیح بات ہے. یہ وہ بات ہے نا کہ وہی بات ہے, ابن آدم کا پیٹ جو ہے نا وہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی, جو اللہ کے نبی کی جو ہے وہ حدیث. صحیح بات ہے. لاسٹ کوسچن میرا آپ کا فصیحہ, یہ بہت پھر لمبی ہماری ایپیسوڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ. اس کے جو اگلے 2 کمپوننٹ ہیں جو کہ ہمارا باڈی اینڈ سول سے ہے وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے. لاسٹ کوسچن, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس جنریشن میں ایٹ دس ٹائم آف دے ہیو آئیدر لیس ریسپیکٹ فار دیئر ایلڈرز, بڑوں کی عزت کا جو معاملہ ہے نا جو وہ کافی حد تک کم ہو گیا ہے. کیا واقعی سچ ہے؟ اچھا, بڑوں کی عزت, اب اس میں نا یہ 2 way اسٹریٹ ہے. رسپیکٹ از اے 2 way اسٹریٹ. بچے آپ کی رسپیکٹ کرتے رہیں لیکن جب آپ خود ان کے منہ سے جھوٹ بلواتے ہیں, آپ خود ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بچے کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے اندر تو موریلٹی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, رشتوں کی بات دیکھ لیں, بہت رسپیکٹ کرتے ہیں بچے اپنے پیرنٹس کی, لیکن جب وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ اچھا کمٹمنٹ کر کے بھی میرے اماں ابا لڑکے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے اچھا دیر از نو مورل کمپس, یہ ہو سکتا ہے آپس میں, یہ آپس میں چل جاتا ہے. پھر بچے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بڑوں سے کس طرح بات کرتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے اچھا ماں باپ سے تو ایسے بات ہو ہی سکتی ہے, اچھا بہن بھائیوں سے تو ایسے بات ہو ہی سکتی ہے. یہ ڈس رسپیکٹ تو ایک پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے. دوسری چیز کہ ڈس رسپیکٹ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جسٹیفیکیشن ہے فار بینگ ڈس ریسپیکٹفل, یہ ایک آپ کہہ دو کہ کانسیکوینس ہے آپ کے پاس, آپ کے اپنے اعمال کے نتیجے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو آج کل کی جو ایج گروپ ہے نا ان کے پاس وقت بہت ہوتا ہے, تو جتنے بھی یہ ولاگز دیکھتے ہیں, فیملی ولاگنگز دیکھتے ہیں, اس میں لڑکے اپنے باپ کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں, اللہ اکبر, لڑکیاں کسی بھی طرح کی بات باپ سے ماں سے کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ جب یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے شاید ایک فیملی میں یہ نارم ہے. تو فیملی کلچر تو آپ نے ڈیولپ کرنا ہی کرنا ہے, ادروائز وہ باہر سے لیں گے. اور پھر یہ کہ ہمارے تعلیمی نظام نے ادب کرنا نہیں سکھایا. حالانکہ امام بخاری نے یہ صحیح بخاری لکھی اور اس کو کمپائل کیا تھا تو سب سے پہلے باب ادب کا دیا تھا, علم سے پہلے ادب کا باب دیا. بالکل, علم حاصل کرنے کے بھی تو آداب ہے نا صاحب. بالکل, تو جس کو ادب نہیں آیا تو وہ علم کیسے حاصل کرے گا. تو ہماری یونیورسٹی نے ان کو ادب کے لیے تیار نہیں کیا, ہمارے اسکولز نے ادب کے لیے تیار نہیں کیا, کسی کے ادب کے بنیاد پہ ان کو نمبرز نہیں ملے گئے. کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ ٹیچرز کو گالی دیتا تھا یا ریسپیکٹفل کرتا تھا. آپ نے فیس پوری دی ہوئی ہے, آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ مل جائے گا. حالانکہ اس کریکٹر سرٹیفکیٹ کا کوئی کیا رہ گیا, اس کی ویلیو, اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے, کس چیز کے کریکٹر کی آپ دے رہے ہیں. وہ تو فیس آپ کا ہونا چاہیے, فیس سرٹیفکیٹ کی آپ کی پوری ہے, پوری فیس پوری, ہاں پوری فیس پوری ہے. زبردست بات ہے فصیحہ, دونوں ہی طرف سے یہ چیزیں چلتی ہیں اور ہمیں ہر طرح کے ساتھ ہی اگر چاہتے ہیں ان معاملوں کو سالو کرنا تو وہی بات ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, دونوں سے بجتی ہے, پھر دونوں ہاتھوں کو ہی کیئر کرنی پڑے گی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. اگلی ایپیسوڈ میں فصیحہ یو ہیو ٹو اسٹے ود اس انشاءاللہ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ہم جس کے اندر اپنا اگلا جو ہے باڈی اور سول کو ڈسکس کریں گے, سیم ایج اور ان میرڈ اسٹیٹ اس وقت جو بچوں کی ہے. جزاک اللہ خیر ایوری بڈی, اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ویری ایکسائٹنگ ڈسکشن نیکسٹ ویک. اقبال کہتے تھے نا کہ وہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ آپ کو آپ کی کارپوریٹ لائف میں بھی ہیلپ کرے گی اور یہ آپ کو اپنی
خاندانی زندگی میں بھی ہیلپ کرے. اگر کسی بچی سے یا بچے سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ساری زندگی کے لیے ہم ملٹی پلائی کر دیں اس مسٹیک کے ساتھ. ان کی اس غلطی کو غلطی سمجھیں، ان کو سپورٹ کریں، اس مسئلے سے، اس دلدل سے جس میں وہ پھنس گئے ان کو باہر نکالیں. آپ ینگسٹرز کو پوچھیں جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے لیے الٹی سیدھی کوششیں کرتے ہیں، پلز لیتے ہیں، ڈرگس میں پڑ جاتے ہیں، غلط قسم کی ایموشنل اسکیپ کے لیے ایڈکشنز کو اختیار کر لیتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ گھر میں کوئی سمجھنے والا نہیں ہوتا. ہماری تعلیمی نظام نے ادب کرنا نہیں سکھایا. حالانکہ امام بخاری نے یہ صحیح بخاری لکھی اور اس کو کمپائل کیا تھا تو سب سے پہلے باب ادب کا دیا تھا. پیرنٹس کو چاہیے کہ جب آپ کے بیٹے میرڈ ہو جائیں اور آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں یا ینگ بیٹے ہیں، اپنے میرڈ جو فیملی آپ کے ساتھ ہے اس کو ایک ڈفرینٹ اکوموڈیشن ضرور دے دیں گھر کے اندر، تاکہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ انٹریکشن نہ ہو. شوگر ڈیڈی اور آپ ان سے جو ہے وہ پیسے بٹوریں، آپ کے پیسے کام آئیں گے اور آپ پیسے رکھیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ سراسر بےہودگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری وارم ویلکم حبل اللہ کے پلیٹ فارم پہ زندگی ریسیٹ اینڈ ری بلڈ. ہماری جو ایپیسوڈز اور یہ سیریز چل رہی ہیں الحمدللہ بہت سکسیسفل چل رہی ہیں. کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آپ کے کنسرنز کو اور ہر ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے چیلنجز کو ڈسکس کیا جائے. آج کی ویورز ہماری جو ایج ہے وہ بھی بڑی ایک ٹرکی ایج ہے، اور میں کہوں گی کہ بڑی ایک فل آف اسٹرگلز ایج ہے. وہ ہے 22 سے لے کے 28 تک. اچھا، یہ وہ ایج ہے کہ جس میں ہم نے یہ سوچا کہ اس دوران کچھ ایسے لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں ہوتے ہیں کہ جن کی ان میرڈ لائف چل رہی ہے، ان کی اسٹرگلز اپنی ہیں. کچھ ہیں جو کہ میرڈ، جو کہ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کی اپنی اسٹرگلز ہیں. تو ہم نے ان 2 ایپیسوڈز کو انشاءاللہ علیحدہ سے ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. آج ہماری جو ایپیسوڈ ہے وہ ہے ان میرڈ 22 سے 28 تک کے بچے اور بچیوں کے لیے. بہت یوزفل انشاءاللہ انفارمیشن آپ کو اس میں ملے گی. سو یو ہیو ٹو اسٹے ود اس ٹل دا اینڈ آف دس ایپیسوڈ. دس از ویری نیسیسری. فصیحہ از ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں فصیحہ آپ؟ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. فصیحہ، آپ نے دیکھا آج کی ہماری ایک بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایج لمٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ ایپیسوڈ بھی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کہ وہی جو ہمارے 4 کمپوننٹس ہیں ان کو لے کے تو ہم بڑی ایک اوپن ایک بات کرنے کی بھی کوشش کریں، اور شاید ان چیزوں کو بھی ہم ٹچ کریں کہ جو کہ لوگ شاید ٹچ نہیں کرنا چاہتے ہیں یا پسند نہیں کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بولنا نہیں چاہتے، آنکھیں بند رکھنا چاہتے ہیں. بلکہ میں اس طرح کہتی ہوں کہ شاید ہم ان چیزوں کو انڈر دا کارپٹ ہی رکھنا چاہتے ہیں. ہم نہیں دیکھنا چاہتے. ہاں، جو ریالٹیز ہیں ہمارے ارد گرد، ہم ان سے جان چھڑاتے ہیں. بالکل. تو آج ہم ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ ٹچ کریں گے جو کہ ہم نہیں سننا چاہتے، جن کو ہم دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ تو ٹل نہیں جائے گا. خطروں کو بتانا ہی خطرے سے لڑنا ہے. انشاءاللہ بتائیں گے تو پھر اس سے ہم اسے کوپ بھی کر سکیں گے. جزاک اللہ خیر. اچھا فصیحہ، اس بات کو ہم شروع کرتے ہیں 22 سے 28. ایک تو آپ یہ دیکھیے، ہم لڑکے اور لڑکیوں کو اگر تھوڑا سا سیگریگیٹ بھی کر کے دیکھیں تو یہ وہ ایج ہے کہ جس میں آپ کی ڈگری مکمل ہو گئی ہے. موسٹلی ڈگری جو ہے آپ کی 22 پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کی پروفیشنل لائف سٹرگل شروع ہو جاتی ہے، جس میں آپ کی جاب سیکنگ ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. کچھ بچیاں جو ہے نا وہ بھی جاب کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا ابھی جب تک ہماری ڈگری ہے یا ہماری شادی کا جب تک ان کے پیرنٹس نہیں کر لیتے، دے جسٹ لک فار دیٹ. اب میں آپ سے یہ پوچھنا ہی چاہوں گی کہ یہ جو جاب سیکنگ سٹرگل ہوتی ہے ان کی، اس میں بچوں کو ان کے لیے کوئی ریمیڈیز بتائیں کہ وہ اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالے بغیر، کیونکہ کرنا تو ہے یہ، کس طرح کے ساتھ آئیڈیلی جو ہے نا اپنے اس فیز کو گزار سکتے ہیں. اچھا، اب یہ جو ایج گروپ ہے نا جس میں لڑکیاں اور لڑکیاں ہوتے ہیں 22 سے 23 سال سے لے کر 28 سال تک کی عمر میں، تو اب لوگ یہ یونیورسٹی سے باہر آ گئے ہیں، اور جب آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو آپ اپنا گول سیٹ کر کے جاتے ہیں کہ اچھا 4 سال میں نے اس سبجیکٹ میں لگانے ہیں. اور مارکیٹ کے حساب سے تو آپ لوگ گریجویشن نہیں کرتے، مطلب مارکیٹ ڈیمانڈ کے مطابق تو آپ کے گریجویشن پروگرام نہیں ہوتے. تو آپ ایک پوری کی پوری سیچوریٹڈ مارکیٹ کے اندر آ جاتے ہیں جہاں آپ جابس تلاش کرتے ہیں. اب اس میں پہلی چیز تو یہ آ جاتی ہے، کیا ہماری جوانی، ایجوکیشن، ہر چیز کا مقصد جاب ہی ہے؟ تو اس میں بھی ہمیں پہلی چیز تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے.
دوسرا یہ کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جو ذمہ داری ہوتی ہے اس میں بھی تھوڑا ایک ڈفرینس ہوتا ہے. لڑکوں کے اوپر ایک پورا پریشر ہوتا ہے کہ اچھا میرے باپ نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں, آگے میری جو ہے فیملی یہ ہے, مجھے آگے گھر بنانا ہے یا اپنے پیرنٹس کو یہ سکون دینا ہے. اینڈ وائس ورسا لڑکیوں کے دل میں بھی یہ خواہش اب ہوتی ہے کہ اگر میرے پیرنٹس نے میرے لیے اتنی اسٹرگل کی ہے تو میں بھی ان کو زندگی میں سکون دوں. اور کچھ ایسی فیملیز ہوتی ہیں جو اپنی لڑکیوں اور لڑکوں کو پڑھاتے ہی اس لیے ہیں کہ آگے جا کے ہمارا ریٹائرمنٹ پلان یہ ہے کہ بچے ہمیں ارن کر کے دیں گے. تو ہر طرح کے نوجوان جو ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کے پریشر سے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں. کچھ کی جو ہے وہ ضروریات فیملی نے بلڈ کی ہوتی ہیں, کچھ نے اپنے ڈریمز جو ہیں اپنی ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کیے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آ کے نا ہمیں یہ فیل ہوتا ہے سب سے زیادہ کہ ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں. فلانا آگے چلا گیا, فلانا ملک سے باہر چلا گیا, اس کو ایک اتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی. اچھا لڑکیوں کو زیادہ تر کیا ہوتا ہے, اسکول ٹیچنگ شروع کر دی یا چھوٹی موٹی جابس تلاش کرنا شروع کر دی, کیونکہ ان کو ملٹی نیشنل سے ویسے ہی ایک جو ہے وہ دوری رکھنی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ جو ہمارا جو یوتھ کا طبقہ ہے نا وہ بہت زیادہ مسکنسیپشنز کے اندر, بہت سارے لمیٹنگ بلیفز کے اندر, بہت سارے رانگ ایکسپیکٹیشنز کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ دنیا میں کوئی کام بھی کریں لیکن رب کی اطاعت میں کریں. اپنی پہلی حد ضرور مقرر کریں. صحیح بات کہ میں کچھ بھی کروں گی لیکن میں اللہ کی حدود سے باہر نہیں جاؤں گا اور جاؤں گی. بہت ضروری. اب ہمارے یہاں دیکھیں نا, ہمارے یہاں جتنے بھی ینگسٹرز جب نکلتے ہیں فریش گریجویٹس تو وہ کسی بھی طرح کے کال سینٹر میں چلے جاتے ہیں. وہاں پہ اسکیمز ہو رہے ہوتے ہیں, غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک منتھلی سیلری مل رہی ہے, آپ کو ایک اماؤنٹ مل رہی ہے تو آپ چلے جاتے ہیں. اسی طرح لڑکیاں بہت ساری ایسی جگہوں پہ جا کے جاب کرتی ہیں جو جگہ مناسب نہیں ہوتی ہیں. نہ وہاں پہ آپ کے CCTV کیمراز ہوتے ہیں, نہ وہاں پہ آپ کی کوئی امپلائی کی پالیسی ہوتی ہے. بٹ دے جسٹ گو اینڈ پش دیم سیلف کہ اچھا ہم نے کمانا ہے, کیونکہ پچھلے 4 سال سے اس ایگزاشن میں گزارے ہیں کہ مجھے اس کے بعد کچھ کرنا ہے. پھر وہ غلط جگہوں پہ جاتی ہیں, مس یوز ہوتی ہیں, ہراس ہوتی ہیں, غلط قسم کے انوائرمنٹ سے ایکسپوز ہوتی ہیں جو کہ وہ خود نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی. تو اس لیے ہمیشہ اپنے پیرنٹس سے ضرور کنسلٹ کریں. اگر آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں ان سے ضرور کنسلٹ کریں. صرف فرینڈس کے ساتھ بیٹھ کے مشورے نہیں کریں. فرینڈس بھی آپ کے جتنے ہی ہیں وہ بھی اسی فیز سے گزر رہے ہیں. بالکل, وہ اسی فیز سے گزر رہے ہیں, ان کا بھی ایکسپوجر اتنا ہی ہے. اسی لیے پوری دنیا میں جو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے نا, اس میں جو ہم ایج باؤنڈ بچوں کو کلاس روم میں دیتے ہیں تو اس میں ہمیں ایک سب سے بڑی جو ڈی بنک ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک ساتھ کے بچے ہیں تو کیا سوشلائزیشن تو اوپر نیچے کی اوپر تلے کی ایج میں ہوتے ہیں. تو اس لیے اپنے ایلڈرز سے سجیشن ضرور لیں, اللہ تعالیٰ کی حدود کو ضرور سمجھیں. اب اس لیول تک ماشاءاللہ آپ لوگ 4 سال ایک ڈگری کو لگا کر آتے ہیں, ہے نا, آپ نے 4 سال اسپینڈ کیے ہیں, آپ نے پوری اپنی ایجوکیشن لی ہے. تو کیا اس پورے 4 سالوں میں ہم تھوڑے تھوڑے پورشن قرآن اور حدیث کے اور اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے فقہ نہیں ایڈ کر سکتے؟ تاکہ جب ہم 22 سال کے بعد باہر آئیں, ہماری گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو, ہماری اپنا دین جو کہ ہم جس پہ ہم چلتے ہیں, ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں نا, تو ہم اس کے مطابق بھی اپنی لائف گزاریں. اسلام آپ کو کیریئر پرسو کرنے سے منع نہیں کرتا, اسلام آپ کو جاب ہنٹنگ سے منع نہیں کرتا, اسلام آپ کو کام کرنے سے بھی منع نہیں کرتا, لیکن اسلام آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ لاز اور فنڈامنٹلز دیتا ہے جس کو فلفل کر کے آپ ایک مینٹل پیس بھی اچیو کر سکتے ہیں اور صحیح رستے کی طرف جا سکتے ہیں. اور ان لاز اینڈ فنڈامنٹلز کو ریسٹرکشنز اپنے لیے نہ سمجھیں اور نہ یہ سمجھے کہ ہمارے کیریئر کے اندر یہ کوئی بیریئر ہے. بالکل 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 بالکل. اسی طرح یہ آپ چاہے نقاب میں ہوں چاہے آپ داڑھی کے ساتھ ہوں, اگر آپ کی اپنی کمپیٹنسی ہے تو آپ کسی بھی جگہ پہ بہترین ریزلٹس لے کر آ سکتے ہیں. اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے نا فصیحہ کہ ایک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, کہ اللہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اس بندے سے, اور جس کو کوئی اللہ نہیں دینا چاہے کچھ روک لے اللہ تو اس کو کوئی پوری دنیا میں اکٹھی ہو جائے تو اسے دے نہیں سکتی. تو اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو کہ یہ لوگ یا یہ جس جاب کے انٹرویو ہمیں دے کر آئے ہیں انہوں نے ہمیں جاب نہیں دینی, اگر یہاں ہمارا رزق لکھا ہے یا ہمیں یہ ملنا ہے تو یہ سب بھی اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں اس سے چھڑا نہیں سکتے. بالکل بالکل. اور اس میں نا ایک چیز اور ہے, اسٹبرنس. ہمارے لڑکے اور لڑکیوں میں نا ایک اسٹبرنس بھی ہوتی ہے کہ اچھا میں تو جیسی ہوں میں نے ویسا ہی ایکسپریس کرنا ہے, اور لڑکوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا.
دیکھیں اس کو ہم اسٹبرنس کہتے ہیں, اس کو ہم لیک آف فلیکسیبلٹی کہتے ہیں. جب آپ اصل دنیا میں نکلتے ہیں نا, جہاں آپ کو کمانا ہوتا ہے, محنت کرنی ہوتی ہے, آپ کو دن رات ایک کرنا ہوتا ہے, وہاں آپ کو ڈفرینٹ فیڈ بیکس بھی ملتے ہیں, وہاں آپ کو وہ لوگ بھی ملتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں, اور یہی حقیقی زندگی ہے. یونیورسٹی تک تو آپ کو وہی لوگ ملتے رہے جن کے ساتھ آپ نے کلاس میں بیٹھنا تھا, اٹھنا تھا. آپ نے 2-4 لوگوں سے اوائڈ کر لیا تو اس کے بعد آپ کا آرام سے اپنا کام چلتا رہا, اپنی ڈگری لی, باہر آ گئے. باہر کی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنے اندر فلیکسیبلٹی بھی پیدا کرنی ہوتی ہے, آپ کو اپنے اندر کمپرومائز کرنے کی عادت بھی ڈالنی پڑتی ہے, اور آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے, لیکن صحیح راستہ میں نے اختیار کرنا ہے, غلط چیز کو میں نے چھوڑنا ہے. یہ دنیا بہت واسٹ ہے, یہاں ہر طرح کا انسان ہے. تو آپ کو اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تابع ہونا ضروری ہے, کہ جب آپ اللہ کے تابع ہو جائیں گے نا, تو وہ جو اقبال کہتے تھے نا کہ وہ جو ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یہ آپ کو آپ کی کارپوریٹ لائف میں بھی ہیلپ کرے گی, اور یہ آپ کو اپنی خاندانی زندگی میں بھی ہیلپ کرے گی. انشاءاللہ. اپنی ورتھ کو پہچانے. ڈو ناٹ آفر یور سیلف ٹو ایوری بڈی, لائک ان دا سینس کہ بس کچھ بھی مل جائے ہم کر لیں. اپنی ورتھ کو جانیے, اپنی اہمیت کو سمجھیے, اور یہ جو اللہ کی حدود ہیں جو بنائی گئی ہیں ان کو کوئی ریسٹرکشن نہ سمجھیں. یہ آپ سے میں ایک یہ سوال کروں گی کہ یہ والا وہ ایک ہوتا ہے ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو سوشل میڈیا بلیز اور اسکیم, اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی کانٹیکٹ آ گیا, جو ہم بڑی ایک فنی سی بات کر رہے تھے, ویدر آسکنگ, موسم کیسا چل رہا ہے, یہ سب کچھ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ایسی چیزیں جب اس فیز میں آ کے بچے کرتے ہیں ان کو فیس, تو ہاؤ شوڈ دے ہینڈل دوز, اور ایگزیکٹلی واٹ اٹ از, یہ بھی ہے. یہ موسم کا حال کیا ہے, موسم کا حال کی کیا سیکرٹ کیا ہے اس کے اندر, بیہائنڈ دا سین؟ ہاں, یہ موسم کا حال کیا ہے جی. یہ تو موسم کا حال جو ہے نا, یہ انتہائی, یہ ہماری فیمس ٹرم ہے کہ جتنے بھی ہمارے ریلیجیس بردرز اینڈ سسٹرز ہوتے تھے, ریگارڈلیس آف پریکٹسنگ اینڈ نان پریکٹسنگ, اٹس آل اباؤٹ آل دا مسلمز اراؤنڈ اس. ٹھیک ہے, تو پریکٹسنگ نان پریکٹسنگ کا تو آپ سائڈ پہ کر دیں, لڑکا لڑکا ہی ہوتا ہے اور لڑکی لڑکی ہی ہوتی ہے, آپ تو کسی بھی سانچے میں ڈال دیں. تو اب جب یہ سوشل میڈیا ہوتا ہے نا, تو اس پہ ہمیں انسٹاگرام ہو گیا, فیس بک ہو گیا, ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہو گئے, تو وہاں پہ ایک میسیجز بہت ریسیو ہوتے ہیں لڑکیوں کو, اور لڑکوں کو بھی ہوتے ہیں لڑکیوں کی طرف سے کہ السلام علیکم, موسم کیسا ہے, آپ کی طرف موسم کیسا ہے, ٹو انیشیٹ دا کنورسیشن, ڈائیلاگ اینڈ کنورسیشن. تو وہ ایسے سوال آتے ہیں نا. تو اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے, آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے نا کہ آپ کے شہر کے حالات کیسے ہیں, یا آپ کی طرف موسم کیسا ہے, یا آپ کی طرف وقت کیا ہو رہا ہے جی اس وقت, میں تو فلاں ملک سے ہوں, تو آپ کو تو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو انسان یہ چیز جاننا چاہتا ہے نا, یہ موبائل فون سب کے پاس ہے. یہ موبائل فون سب کے پاس ہے, آرام سے ریسرچ کر سکتے ہیں کس ملک میں کون سا ویدر ہے, کس ملک میں کیا ٹائم ہو رہا ہے, کس ملک کے اسٹریٹ کے کس علاقے کے کیسے حالات چل رہے ہیں, یہ سب کچھ بتا دیتا ہے. تو آپ کو ان کنورسیشن میں انگیج ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر لڑکیوں کو بہت الٹے سیدھے میسیجز آتے ہیں, اور لڑکوں کو بھی یقینی طور پہ آتے ہی ہوں گے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نہ کوئی لڑکا اور نہ کوئی لڑکی محفوظ ہے. دس از ویری سمپل, کیونکہ ہمارے یہاں کسی کی رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو آپ کو جب میسیجز آتے ہیں نا, اسپیم میسیجز آتے ہیں, آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار یہ, کیونکہ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو,